बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझते हैं। जज़ाकिल्लाह खैरा। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। अल्लाह अज़्ज़ व जल के बेइंतहा, बेहद करम की वजह से हमने कुरान समझने का जो आगाज़ हमने किया है और ये अहद किया है इंशाअल्लाह कि हम समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। इसको कामयाब बनाते हुए हमने पहला कोर्स मुकम्मल किया था, फिर हमने दूसरा कोर्स मुकम्मल किया था और अल्लाह ताला कितने रहमान हैं कि अब तीसरा कोर्स भी बस अपनी तकमील की तरफ जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी ज़मन में हम कुरान मजीद के पहले 9 सफ़हात को आज मुकम्मल कर लेंगे। यानी सफ़ा नंबर 9 के आखिरी 2 इशारे हर सफ़े के 4 इशारात होते हैं, उनमें से आखिरी 2 यानी सी और डी पार्ट आज हम समझेंगे। तो ये यकीनन बड़ी कामयाबी की बात है और मुबारक बात है। तो दिल से, दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सूरतुल बकरा आयात 65 से 66 और फिर उससे आगे भी समझेंगे हम 9 डी में, ठीक है? तो आगे चलते हैं और इस बात का मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझती हूँ कि लास्ट वीक क्लास में मेरे ना होने की वजह कोई और लापरवाही नहीं थी, हरगिज़ नहीं थी, बल्कि इसकी वजह ये थी कि मैं इस मुबारक जगह पर मौजूद थी सैटरडे, संडे फुल टाइम। इवन मैंने स्टे भी किया वहाँ और फिर मैं संडे को भी फुल डे वहीं थी टिल मगरिब। तो ऐसा था कि यहाँ अल-फलाह मंज़िल इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर E11 इस्लामाबाद की जो मेन बिल्डिंग है यहाँ पर ट्रेनिंग थी और उन लोगों की ट्रेनिंग थी जो नए टीचर्स बन रहे हैं QC2 के और QC3 के। तो ये बड़ी एक माइलस्टोन होता है, एक बड़ी कामयाबी होती है कि कुछ लोग जो हैं वो दीन की तरफ आते हैं। जैसे हमने सूरतुन नस्र में पढ़ा और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की मदद आ गई और लोग कामयाबी की तरफ आ रहे हैं। मतलब लोग जोक दर जोक, गिरोह दर गिरोह दीन में दाखिल हो रहे हैं। तो ये मामला कुछ इसी तरह का होता है और जो एहसासात होते हैं इंटरनल सुकून के, खुशी के वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकते। तो आप जितने लोग अभी क्लास में मौजूद हैं और जितने रिकॉर्डिंग सुनेंगे बस वो ये तहैया करें कि इंशाल्लाह QC2-3 की एक्सपर्टीज़ के बाद नेक्स्ट जब भी डेट्स आएँ इस साल में 2024 में QC2-3 के ट्रेनिंग की ओनली 2 डेज़ होते हैं और उसमें वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें ताकि वो सर्टिफाइड टीचर्स हों और यहाँ आएँ और हम इंशाल्लाह इस बहाने मुलाकात भी हमारी हो और वो एक्सपीरियंस करें कि किस तरह से यहाँ डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स हो रही हैं इस मकसद के लिए। तो एनीवेज़ ये तज़किरा करना मैं ज़रूरी समझती हूँ। और आगे बढ़ते हैं। एनीवेज़ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सिस्टर नौरीन जिन्होंने अपनी इंतहाई मसरूफ़ियात इन दिनों जो उनकी हैं, उसके बावजूद उन्होंने वक़्त निकाला और उन्होंने QC3 की क्लास मेरी जगह कंडक्ट करवाई, बजाए इसके कि वो पोस्टपोन्ड होती और सारा कोर्स डिले हो जाता अगले वीक तक। तो उनके हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं और उनको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। अ इसमें कोई शक नहीं कि वो खुद सर्टिफ़ाइड टीचर हैं अल-फलाह मंज़िल से। उन्होंने भी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं और वो बज़ात खुद अपने कोर्सेज़ पढ़ा रही हैं। लेकिन हम एक-दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो हम असिस्ट कर रहे होते हैं AQT के नाम से। और यहाँ कोई इंसान किसी इंसान के असिस्टेंट नहीं होता, बल्कि सब कुरान की लर्निंग के लिए, कुरान अंडरस्टैंडिंग को असिस्ट कर रहे होते हैं। तो वो माशाल्लाह इस कोर्स में मेरे साथ होती हैं, सिस्टर हफ्सा होती हैं सिस्टर रहेला होती हैं सिस्टर साइमा माजिद होती हैं बहुत सारी सिस्टर्स हैं, सिस्टर अक्सा होती हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो सामने तो मैं आपको नज़र आ रही होती हूँ, लेकिन वो साथ मौजूद होते हैं, जिसकी वज़ह से मुमकिन होता है कि हम सारे मामलात कोर्स के कर पाएँ। ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपको भी इस चीज़ का मज़ीद अंदाज़ा हो और आप भी इसमें ज़रूर अपना हिस्सा डालें ताकि हम मिलकर एक टीम की तरह इस विज़न को अंडरस्टैंड कुरान के आगे लेकर चलें। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में मुबारक सफ़र में हमने कुरान के पहले 5 सफ़हात को समझा है कोर्स 2 में और 6 से 10 मुकम्मल करने जा रहे हैं। आज सफ़ा नंबर 9 है, जिसमें बनी इसराइल का ख़ास तज़किरा हो रहा है और ये जारी और सारी है कि उन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। और वल्लाह इतने मतलब जज़्बात जो हैं वो भी जाग उठते हैं जिस अंदाज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुख्तलिफ़ अंदाज़ में इस बात का तज़किरा फ़रमा रहे हैं। अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में सूरतुल बकरा में बता रहे हैं, ये ज़िक्र कर रहे हैं कि इंसान जो है देखिए किस तरह का है फ़ितरतन बनी इसराइल ख़ास तौर पर
کہ उन्होंने किस-किस तरह से तुम्हारे रब ने उन पर करम किया और उन्होंने उनका रवैया क्या था। तो ये तालीमात हमारे नबी को दी जा रही हैं और नबी के ज़रिए से फिर हम तक पहुँचाई जा रही हैं। सुभान अल्लाह! हमें यकीनन समझना है और उनसे सबक हासिल करना है। तो कुरान मजीद के सफ़ात को बिलतरतीब समझने का सिलसिला कोर्स 2 से शुरू हुआ था, जिसको हमने पहले 5 सफ़ात को अपने राइट हैंड की 5 उँगलियों पर समझा था, ठीक है? जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो इस तरह जब खुद पढ़ते हैं तो अपनी तरफ करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम लाइक जब हम कोर्स 3 में आए तो हमने वो 5 सफ़ात मुकम्मल हुए तो हमने लेफ्ट हैंड की 5 उँगलियाँ अगले 5 सफ़ात के लिए मुंतखब की। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सफ़ा नंबर 6-7 जब हम इकट्ठा कुरान में ओपन करें, तो ये दोनों सफ़ात साथ-साथ आते हैं, इसलिए हमने इनको साथ रखा। इसी तरह 8-9 और फिर सफ़ा नंबर 10 अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं और आप देखिए कि पहले 3 सफ़ात जो हैं, जो हम पहले से मुकम्मल कर चुके हैं, 6, 7, 8 हर सफ़े पर 4 इशारे हैं, यानी पॉइंट आउट किया जा रहा है, पॉइंटर, इशारा दिया जा रहा है कि इस हिस्से में, पहले हिस्से में तकरीबन ऐसी बात हो रही है, दूसरे हिस्से में फिर तीसरे हिस्से में, फिर चौथे हिस्से में, उसी मुनासबत से नाम रखे गए हैं। ये सब कुछ हमारे लिए किया गया है, ताकि कुरान की को समझना आसान हो जाए, दिलचस्प हो जाए और तेज़ तरीन तरीके से हम ईज़ीएस्ट वे में, मोस्ट जो हो सकता है आसान तरीका, उसमें हम समझना चाहें और समझें। तो कौन-सी सिस्टर हमारी जो हैं वो अपना माइक ऑन करेंगी और इन 3 सफ़हात के पॉइंटर्स के नाम बताएँगी? जी, एनी ऑफ यू प्लीज़? सिस्टर फरीना हैं, सिस्टर मनाहिल हैं, सिस्टर शाज़िया हैं हमारे साथ। आप में से कोई सिस्टर अपना माइक ऑन कर लें और सिस्टर मनाहिल आप अपना माइक ऑन कर लें और तीनों सफ़हात के इशारों के नाम बता दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। हदायत जी, सफ़ा नंबर पहला सफ़ा नंबर 1 इशारा नंबर 6 1 सफ़ा नंबर हदायत 6 जी, 6 हदायत बनी इसराइल नेक काम उस दिन। सफ़ा नंबर ओके, 7 फ़िरौन से निजात 40 रातें बछड़ा और तौबा दिखाओ अल्लाह को। सफ़ा नंबर 8 बस्ती में दाखिला पानी की दुआ खाने का मुतालबा सज़ा। दैट्स परफेक्टली राइट माशाल्लाह सिस्टर अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सब इसी तरह से शॉर्ट नेम्स भी जैसे सिस्टर भी बता रही थी तो शॉर्ट नेम्स में भी याद हम रख सकते हैं। ये अब हम पर है कि हमें कौन-सा तरीका ज़्यादा आसान लग रहा है। पूरा नाम या शॉर्ट नेम, ठीक है? ताकि हम इशारा दे सकें अ, उस ख़ास हिस्से को, ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हैं सफ़ा नंबर 9 यानी 9वाँ सफ़ा जिसके 4 हिस्से, पहला हिस्सा लाइट पिंक, फिर लाइट येलो, फिर लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू कलर में जो है वो क्लासिफ़ाई किया गया है इसको। पहला हिस्सा आम कायदा और दूसरा तूर का वादा। ये सिस्टर नूरीन ने आपको लास्ट वीक बहुत अच्छे से माशाल्लाह पढ़ाया था और आज हम आखिरी 2 हिस्से हफ्ता के मुजरिम यानी हफ्ते के मुजरिम, हफ्ता के दिन, 7 दिनों में जैसे आज हफ्ते का दिन है ना? और इसी तरह बकरा का किस्सा, तो ये बकरा का किस्सा क्या है और हफ्ते के मुजरिम कौन हैं? वो कैसे मुजरिम हुए? क्या मामलात हैं? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इन्हीं 4 इशारात को जो कि सफ़ा नंबर 9 पर आ रहे हैं। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ते के मुजरिम, बकरा का किस्सा। कायदा, वादा, हफ्ता और बकरा, राइट? और ये देखिए शॉर्ट में दोबारा से हम देख सकते हैं कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा, राइट? इनको याद ज़रूर रखें, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पूरे 7 ऐसे 7 दिन दिए जाते हैं एक अगले सेशन के लिए, तो पिछले सेशन के 2 आपको सिर्फ़ इशारे याद करने होते हैं पूरे हफ़्ते में, तो यकीनन आप पिछले याद कर चुके हैं और अगर कहीं भूलते हैं तो प्लीज़ फाइनल क्विज़ से पहले-पहले जो भी कहीं कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करें और जो कन्फ्यूजन है वो ग्रुप में पूछें, इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट करें, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर के जितना हमारे लिए मुमकिन हो। हफ्ते के मुजरिम सफ़ा नंबर 9 तीसरा हिस्सा यानी 9C पिछली आयत में अगर हम उसके साथ कनेक्ट करें इन आयत को, तो देखिए कि मुसलसल अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, उन नेमतों को जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर नाज़िल की, मूसा अलैहि सलाम की कौम पर और नेमतों के ताल्लुक से बनी इसराइल का जो रवैया था, उन नेमतों को वो हासिल भी करते थे, इवन और फ़रमाइशें करके और नेमतें हासिल करते थे। अल्लाह ताला उन पर करम फरमा रहे थे, उनकी मुँह माँगी नेमतें भी अता कर रहे थे, खुद से भी नेमतें अता कर रहे थे। उसके बावजूद बनी इसराइल का रवैया क्या था, उनका रद्द-ए-अमल क्या था?
یہ ذکر ہم پچھلی کئی آیات میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہی جاری ہے۔ تو آگے جو حصہ ہے وہ ہم آج دیکھتے ہیں، جس میں 2 آیات آتی ہیں اور ان سے پھر کیا سبق ملتا ہے یہ ہم لیسن کے اینڈ میں دیکھیں گے۔ اور پچھلا جو ہم نے محنت کی ہے کورس 1 کورس 2 اور کورس 3 کے شروع کے اسباق میں، تو دیکھیے الحمدللہ اس محنت کے نتیجے میں اب ہر صفحے کے صرف تھوڑے سے الفاظ ہیں جو باقی ہیں سمجھنا۔ جیسے اس پہلی سطر پہلی لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ایسے لفظ ہیں جو کہ نئے ہیں۔ اسی طرح دوسری لائن میں صرف 4 ہیں، اپروکسیمیٹلی 9 لفظ ہوتے ہیں ہر سطر میں، ان میں سے صرف اتنے ہمیں نہیں سمجھنے ہیں۔ اس کا مطلب ہے زیادہ تو ہم سمجھ چکے ہیں، الحمدللہ بہت کامیابی کی بات ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہیں وہ 2 ہیں اور ان کو الگ-الگ ایک کلر دیا جاتا ہے گرین، تاکہ اس فکرے کو ہم فوکس کر سکیں، اور وہ جو فوکس ہے جو ہم نے کورس 2 میں بھی ایک فارمولا پڑھا تھا کہ ریلیکس کریں، 5 سینسز یوز کریں، 10 سیکنڈز تک اور لاؤڈ پڑھ کر ان کو پریکٹس کریں۔ تو یہ آپ ضرور کیا کریں۔ میں اگر کنٹینیو بھی کر لیتی ہوں لیسن تو آپ کا کیونکہ مائک آف ہوتا ہے، آپ جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں تو اس کو سمجھ کر یہ فارمولا ضرور اپلائی کریں تاکہ ساتھ-ساتھ نئے الفاظ فکروں کی مدد سے یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آیت مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سب سے بڑا سچا ہے، یعنی جو بھی بات اللہ نے فرمائی ہے وہ ڈیفینیٹلی سچ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یعنی تحقیق ہو چکی، مزید ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بات ثابت ہو چکی فائنلی، ٹھیک ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے، کیا بات، ٹھیک ہے؟ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ علم تم، پہلے والے جو 3 الفاظ ہم نے پڑھے ہیں وہ حروف میں آتے ہیں۔ علم تم عالمہ کے ٹیبل سے ہے، تم سب نے جان لیا، فعل ماضی کا یہ صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے کیا ہے؟ الذین، الذی کا جمع ہے، وہ لوگ جو، ٹھیک ہے؟ یا وہ لوگ جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی، یعنی ان لوگوں نے زیادتی کی، انہوں نے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک یہ ہوتا ہے ماضی کا صیغہ اور پھر دوسرا صیغہ، ان سب نے زیادتی کی، ٹھیک ہے؟ اس کی 6 چابیاں ہم آج ہی لیسن کے اینڈ میں پڑھ لیں گے، ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں بات نہیں کر رہی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ منکم، من سے حرف ہے، کم تم سب، یعنی انہوں نے زیادتی کی تم سب سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر سبتی، تی میں حرف ہے، السبت ہفتے کا دن، یعنی آج کا دن میں آپ کو پھر بتا رہی تھی، جیسے آج ہفتے کا دن ہے سیٹرڈے، اسی طرح ہفتے کے دن کا ذکر ہو رہا ہے قرآن مجید میں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیں یہاں یہ وہی فارمولا جو QC2 سے چل رہا ہے، R5S10 لاؤڈ، یعنی یہ پورا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اعتدوا منکم فی السبت کو کم سے کم 10 سیکنڈ کے لیے غور کریں، ریلیکس کر کے اپنی طبیعت کو پورے فوکس کے ساتھ پوری سینسز یوز کریں اور آواز کے ساتھ اس کو پریکٹس کریں۔ زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن، تو اعتدوا اور السبت نئے الفاظ ہیں تاکہ وہ فکرے کی مدد سے یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ فقلنا، فا تو رائٹ حرف ہے یہ، قلنا قالا قالو کے ٹیبل سے ہے، قلنا ہم سب نے کہا، یعنی یہ اس طرح سے دیکھا جائے تو ہم نے کہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ڈیفینیٹلی جب تذکرہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا، رائٹ؟ لہم، لا لیے، ہم وہ سب یا انہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہم ان کے لیے یا ان سے، ٹھیک ہے؟ کون، ہو جاؤ، تم سب ہو جاؤ، کن، کونو، کن، کونو، یہ ٹیبل ہم کورس 2 میں اسٹڈی کر چکے ہیں، بہت ہی سمپل۔ قردتن بندر، اینیمل، بندر کو، منکی کو ہم جانتے ہیں، رائٹ؟ خاسئین ذلیل، تو کونو obviously فعل ہے، قردتن اسم ہے، خاسئین بھی اسم ہے، تو یہ بھی ایک نیا فریز ہے
تو میں آپ کو یاد دہانی کرا رہی ہوں تاکہ جس لیسن میں یہ بات نہ بھی کہوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ کورس 2 سے ہم یہ فارمولا پڑھ رہے ہیں جو یہاں لاسٹ میں ہے، یہ R5S10 لاؤڈ، تو یہ آپ ہر نئے فقرے پہ کریں۔ دیکھیں یہ ہائی لائٹ ہوا ہے، کونوا قردۃ خاسئین، غور کریں تاکہ ابھی آپ کو اس کے نئے الفاظ یاد ہو جائیں۔ تم سب ہو جاؤ بندر ذلیل، کونوا قردۃ خاسئین، ٹھیک ہے؟ سمجھتے ہیں شرح کو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن۔ تو بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام وہ نہ کریں، بلکہ اس دن صرف عبادت کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات نازل فرمائے ہیں مختلف اوقات۔ اب دیکھیں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمعے کی نماز کی کیا فضائل ہیں، اور سب مطلب ایک جسٹ ٹیلنگ یو کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے آرڈرز، اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس رہی ہے تمام امتوں کے لیے جن پر نبی بھیجے گئے، تو انہیں کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن وہ کوئی کام نہیں کریں گے، وہ عبادت کو کے لیے اپنے دن کو صرف کریں گے۔ اس حکم کے بعد ان میں سے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے، خاص کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس بات کی خلاف ورزی کی، یعنی وہ جمعے کے دن ہی پانی میں، کیونکہ مچھلیاں پکڑتے تھے جو بھی ان کی مصروفیات تھیں، انہوں نے کیا کیا کہ جمعے کے دن ہی پانی میں جال ڈال دیتے تھے تاکہ اتوار کے دن جال میں پہلے سے، ہفتے کے دن تو کیونکہ انہیں کہا گیا تھا انہوں نے عبادت کرنی ہے، مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو وہ پہلے سے ہی اس پورے ٹائم ڈیوریشن میں جبکہ انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، مچھلیاں خود بخود جال میں آ جاتی تھی۔ تو دیکھا جائے تو انہوں نے مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن نہیں کیا تھا، لیکن حقیقت میں انہوں نے کیا تھا، مطلب جس کی چیز سے روکا جا رہا ہے کام تو ان کا کنٹینیو ہو رہا تھا نا، تو کوئی ریزنس تھی، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ان کو اس کو سیریسلی ماننا چاہیے تھا۔ اس طرح سے دھوکے کا انداز جو ہے، دھوکا دینے کا، بے ایمانی کا رویہ انہیں اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے تھا کہ وہی رزق دینے والا ہے۔ تو باقی کے 6 دن ہیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تو انہیں ماننا چاہیے، سمپل، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کونوا قردۃ خاسئین، انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑ مروڑ کر اپنی اصل میں پسے پردہ وہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، یعنی وہ رک نہیں رہے جس کام سے انہیں روکا جا رہا ہے، بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، وہ نہیں لے رہے بریک، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما رہے ہیں یہاں کہ ہم نے ان کو عذاب دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ بندر ذلیل، ذلت والے، اللہ اکبر، تو یہ سزا انہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم لوگوں تک یہ میسج پہنچایا گیا تاکہ ہم سنبھل جائیں، ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کس طرح سے نازل ہوا کرتے ہیں، ناراضگی کس طرح سے ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث کو ڈیٹیل میں سمجھنا اور وہ سب کے یہ کیا معاملات ہیں، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، احتیاط برتنی چاہیے ان چیزوں میں، بجائے اس کے وہ اس کو کچھ اس طریقے سے حالات کنڈیشن پیش کریں گے کہ وہ کہیں گے نہیں 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 یہ منع نہیں ہے، یعنی جو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حرام ہی رہنا چاہیے، اس کو حلال بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو متنبہ کیا کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے حکام کو بدل دیں گے، لہٰذا ہمیں اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ذکر قرآن میں ہو رہا ہے، قرآن تو ہمارے لیے ہے نا، بنی اسرائیل کے لیے تو نہیں ہے، تو ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے لیے میسج ہے یہ کہ ہم سنبھل جائیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، سو الحمدللہ اس آیت کو ہم نے سمجھا، اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، صدق اللہ العظیم۔ پھر جعلنا، ہم نے بنا دیا، جعلا QC 1 میں پڑھا تھا، اسی سے ہے جعلنا، ہم نے بنا دیا ماضی، اور ہا اس کو، اس کو، ٹھیک ہے، مؤنث کے صیغے میں آ رہی ہے، تو یہ جیسے کہتے ہیں ربھا کتابھا، تو یہ ہا آ رہا ہے، ہم نے بنا دیا اس کو، اس واقعے کو، تو یہ واقعہ جو ہے یہ اپنی گرامر کے حساب سے مؤنث ہے، تو اس لیے وہ نہیں بلکہ ہا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نکالا لما بین یدیہ، آپ دیکھیں یہ ہائی لائٹ بھی ہوا ہے، اس کو آپ نے اس فارمولا کے مطابق زیادہ فوکس کرنا ہے، 10 سیکنڈ تک تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ نکالن عبرت، نشان عبرت، یعنی جسے ہم
سبق حاصل کریں اپنے لیے. لما ان کے لیے جو بینا یدیہ درمیان تھے یدئی سامنے ان کے، یعنی جو لوگ ان کے سامنے تھے یعنی آگے آنے والے لوگ، ٹھیک ہے، ان سب کے لیے عبرت بنا دیا. رائٹ. آگے کیا ہے؟ وما اور جو حروف ہیں یہ خلفا پیچھے تھے ہاں اس کے، یعنی ادھر ادھر آگے پیچھے والے سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو عبرت بنا دیا. ٹھیک ہے. وموعظۃ وموعظۃ و اور موعظہ نصیحت کو کہا جاتا ہے. واعظ کا لفظ بھی ہم کہتے ہیں نا، واعظ یعنی نصیحت کرنے کو، تو یہ موعظۃ نصیحت ہے. للمتقین لیے متقین پرہیزگاروں کے، المتقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے. تو اسے نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ وہ جو متقی ہوں. یہ وہی بات ہے کہ قرآن تو اللہ نے سب کے لیے ہدایت بھیجا ہے، لیکن حاصل ہدایت وہ کر پاتے ہیں جن کے دل میں تقویٰ ہو، ورنہ ان کے سامنے موجود ہوتا ہے وہ کوئی فائدہ ہی نہیں حاصل کر پاتے. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی وہی معاملہ بیان ہو رہا ہے. تو عبرت کس کو کہتے ہیں؟ نکالن یعنی عبرت، یعنی ایسی سزا جو لوگوں کو گناہ کرنے سے باز رکھے، ان کے لیے عبرت بن جائے. اور موعظۃ للمتقین، موعظۃ للمتقین نصیحت اور یاد دہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اصل تو حاصل وہی کر پائیں گے. تو اس سزا سے عبرت حاصل کرنے کی جو نیت سے جو 10 سیکنڈ کے لیے آپ اس پورشن کو آپ نے ویسے بھی سمجھنا ہے، یہ فکرہ، اس فکرے کی مدد سے نئے الفاظ کو، تو آپ ذہن میں ان بندروں کو بھی لے کر آئیں جو بندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے جانور ہیں، اور دیکھیں کہ اگر کسی انسان کو ویسا بنا دیا جائے تو کتنی کیسی سزا ہے، تاکہ ہمارا دل، ہمارا دماغ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر سکے. ٹھیک ہے جی. تو کون سی سسٹر جو ہے وہ ان آیات کا ترجمہ آپ پڑھ کے بتائیں گی، آیت نمبر 65 اینڈ 66. سو آئی ریکویسٹ کہ آپ میں سے کوئی سسٹر اپنا مائک آن کر لیں اور پلیز اس کا ترجمہ پڑھ کے بتا دیں. جی سسٹرز، اگر آپ کے لیے پاسبلٹی ہے ابھی تو آپ میں سے کوئی اپنا مائک آن کر لے. آیت مبارکہ نمبر 65 اینڈ 66 کا با محاورہ ترجمہ. جی سسٹر مناہل، ماشاءاللہ یو آر ویری ایکٹیو، آپ ترجمہ کیجیے. جی جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم سے ہفتے کے دن میں، تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ بندر ذلیل. آیت نمبر 66. اور ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے اور جو اس کے پیچھے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں والوں کے لیے. سبحان اللہ. تھینک یو سو مچ سسٹر مناہل، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے ترجمہ کر کے بتایا ہے الحمدللہ. انہی آیات میں سے ہمیں بات کیا پتہ چلی ہے؟ ایک تو یہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ انہیں سزا دیتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. دوسرا یہ کہ سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں، یعنی وہ عبرت بن جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کا ایک پلان ہوتا ہے. اسی طرح سے نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں نصیحت سے فائدہ وہ حاصل کر پاتے ہیں، نصیحت وہ حاصل کر پاتے ہیں جو تقویٰ رکھتے ہیں. ورنہ تو کسی کے سامنے بات کی بھی جا رہی ہو، ذکر بھی کیا جا رہا ہو، اس کو فرق نہیں پڑتا اگر اس کے دل میں احساس تقویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسباق ہمیں ملے ہیں فوری طور پر وقت ضائع کیے بغیر. عکاشہ رضی اللہ عنہ کی طرح ہم نے بھی وقت ضائع نہیں کرنا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم گناہ گاروں کو ملنے والی سزاؤں کو یاد رکھیں تاکہ ہم بھی گناہوں سے دور رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. احتساب کرتے ہیں کہ ماضی میں ہمارے معاملات کچھ ایسے تو نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کے عنایات میں بیان کیے گئے ہیں. آنے والے وقت کا پلان بنائیں اور اس میں کوئی کسی بھی طرح کی پلان میں کوئی کنفیوژن ہو، تو ہمیں اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس سے کلیئر کر لینا چاہیے. کس سے کلیئر کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے سے نہیں، اسلامک اسکالر سے. دین کے معاملات کو بھی ہمیں صحیح جگہ جانا چاہیے. جیسے طبیعت ٹھیک نہ ہو، ہم بیمار ہو تو ہم اسپیشلسٹ کے پاس حتی الامکان کوشش کرتے ہیں بیسٹ آف دی بیسٹ ڈاکٹر ہو جس کے پاس اس مرض کا صحیح علاج ہو. اسی طرح دین کے معاملات میں بھی ہمیں اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے. ایک دوسرے کی بات سننے کی عادت جو ہے نا اکثر ہمارے لوگوں میں موجود ہوتی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہم جس سے سن رہے ہیں وہ کوئی عالم ہے، کیا وہ ہمیں صحیح بات بتا سکتا ہے؟ نہیں. تو ہمیں دین کے معاملے میں بھی اسپیشلسٹ کے پاس، اسلامی جو علماء ہیں جن کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے. تو پلان کیا بناتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تاریخ میں جو ذکر کی گئی مختلف قوموں کے بارے میں
ہے, तज़किरा है, उनमें कम से कम कोई 5 सज़ाओं की हम लिस्ट बनाएँगे। तो आपने ये करना है कि आपने इस वीक में इस एक्टिविटी को करना है। बहुत सारे जो कौमें गुज़री हैं जिस पर अल्लाह ताला ने दुनिया में बाकायदा अज़ाब नाज़िल फ़रमाया और फिर उसका सबूत भी दिया कुरान में या कहीं भी। तो आप उसको या हदीस के ज़रिए तो आप उनको लिस्ट बना के शॉर्टली, यानी ये कौम थी और उसकी उनकी ये सज़ा थी। तो आप जो है या उनका जुर्म भी लिख सकते हैं अगर आपको वो मिल जाता है, गूगल करें, बुक से देखें, ठीक है? तो आप उसको ग्रुप में जो है वो शेयर करेंगे। ठीक है? ये एक्टिविटी ज़हन में रखनी है और आगे बढ़ते हैं। अस्मा और अफ़आल देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ देखिए ख़ासिईन लिखा है, ख़ासिईन का मतलब है ज़लील। तो ख़ासिउन और जमा ख़ासिऊना, ख़ासिईना अकॉर्डिंगली होगा। ख़ासिउन या ख़ासिअन, ख़ासिइन हो, तो हमें पता है वाव नून कहाँ लगाना है, या नून कहाँ आएगा। इसी तरह मौइज़तन ये मौइज़तन जो है नसीहत है और मवाइज़ जो है इसकी जमा है। सेहतमंद अफ़आल हम देख लेते हैं। अलिमतुम, आई टोल्ड यू, ये हमने क्यूसी 1 में पढ़ा था, समिआ के पैटर्न से। अलिमा, आइन लाम मीम इसका रूट लेटर है। इसी तरह से जअलना, बहुत प्रैक्टिस हमारी कर हो चुकी है क्यूसी 1 में। फ़तहा का ग्रुप है ये, तो फ़तहा का फ्रेंड टेबल है ये, ठीक है? और जअला से है और जअलना मादी में से आता है, आई टोल्ड यू। इसी तरह कमज़ोर अफ़आल स्पेशली हम देखते हैं क़ाला से क़ुलना जो हमने देखा है, फ़क़ुलना, तो क़ाला खुद मेन टेबल है। जैसे हमने सबसे पहले बाब पढ़े हैं 4, उसके बाद कमज़ोर हुरूफ पढ़ने के लिए, कमज़ोर अफ़आल पढ़ने के लिए हमने बाब जो हैं 4, वो क्योंकि ग्रुप लीडर्स हैं ना मेन, उनके अंडर हमने और कुछ लीडर्स बनाए हैं ताकि हम कमज़ोर अफ़आल को ज़्यादा अच्छे से सेम पैटर्न पे समझ सकें। तो इसका जो है बाब नून है और यानी सबसे मेन लीडर, और उससे छोटा लीडर जिसको हम कोड कहते हैं, ग्रुप का लीडर, वो क़ा है। वो क़ाला से ही बना है, इसको हम कोड कहते हैं और इसके पैटर्न पर फिर काना है और बहुत सारे और टेबल्स भी आएँगे। ठीक है? काफ, वाव, लाम इसके रूट लेटर्स हैं, उसकी सारी डिटेल आप पढ़ चुके हैं पहले कोर्स 2 में। इसी तरह कूनू, ये देखें क़ाला के ही पैटर्न पर इसका कोड क़ा है, काना का, ठीक है? जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो काफ, वाव, नून सेम जो है वो इसके रूट लेटर्स हैं, ठीक है? ये भी हम कोर्स 2 में पढ़ चुके हैं। इसी तरह ख़ासिईन, ज़लील, तो ये जो लफ्ज़ है ये देखिए, ये जो लफ्ज़ है ये दरअसल हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, बट डोंट फॉरगेट कि दरअसल ये आ कहाँ से रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो फ़ेल है ही नहीं, ये तो इस्म है। तो याद रखें कि फ़ेल का जो टेबल होता है ना, उसके लास्ट में 3 इस्म भी हम पढ़ा करते हैं, ठीक है? तो ये जो ख़ासिईन है, ये दरअसल यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, राइट? यानी ये फ़ाइल है, ठीक है? और ख़ासिईन, फ़ाइन? तो ये क्या है? ये फ़तहा के पैटर्न से ही आ रहा है, यानी ख़सअ, यख़सअ, इख़सा, ख़ासिउन, मख़सूउन, ठीक है? और उसके बाद क्या है? ख़स्उन, राइट? तो इसी तरह से आगे चलते हैं हम और मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से फ़ेल हैं, अफ़आल हैं। ये देखिए मौइज़तन, ये भी इस्म है। तो यहाँ पर ये एक नया है जिसमें आपको जो एक्चुअली बताया जा रहा है यहाँ पर ये वादा के पैटर्न पर आ रहा है, ठीक है? तो वाव, आइन, ज़ाद, ज़ा इसके रूट लेटर्स हैं और अगर हम इसको देखें तो ये भी इस्म है, तो ये इस्म कहाँ से आ रहा है? मौइज़तन, आप देख सकते हैं इसको, यहाँ से आ रहा है ये। ठीक है? तो एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मज़ीद आप इस हाँ, ये क्योंकि न्यू है तो हम इसको प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। वाज़ा, याइज़ु, इज़, वाइज़ुन, ठीक है? मौऊज़ुन और फिर वाज़ुन या फिर मौइज़तन, ये दोनों इसके मस्दर हैं। ठीक हो गया? चलें जी, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मज़ीद कौन से अफ़आल हमें दिए गए हैं। मज़ीद फ़ी अफ़आल के अ, अगर आप अफ़आल देखें तो उसमें दिया गया है अल्लज़ीना अतदऊ हमने पढ़ा था। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है इख्तलफ़ा से, राइट? लेकिन इख्तलफ़ा से इअ्तदा कैसे बना? यही टॉपिक हम पिछले चंद हफ्तों से पढ़ रहे हैं। आज भी पढ़ेंगे कि जब कोई सेहतमंद से कमज़ोर में फ़ेल तब्दील होता है तो ज़ाहिरी तौर पर कभी-कभी हमें पता चल रहा होता है कि उसकी ज़बर ज़ेर एज़ इट इज़ सेहतमंद फ़ेल से मैच नहीं होती। क्योंकि कमज़ोर हुरूफ़ आने की वजह से उनका आना-जाना लगा रहता है और उसकी वजह से ज़ाहिरी तौर पर साउंड जो है, उसके वज़न में तब्दीली महसूस होती है, नज़र आती है। तो यही वजह है कि हमें इख्तलफ़ा और इअ्तदा में एज़ इट इज़ ज़बर ज़ेर नज़र नहीं आ रहे।
یہ ایک الگ ٹاپک ہے جو ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں. آج بھی گرامر میں کچھ نیا پڑھیں گے اینڈ امید ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, تو بس اتنا یہاں بتانا مقصد ہے کہ عین دال واؤ اس کا روٹ لیٹر ہے, اور اعتدا یعتدی اعتدی معتدن معتدن اور اعتداء اس کے 6 جو ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ وی ہیو ڈن دس. اور اپنے ہوم ورکس وغیرہ اسی طرح کنٹینیو رکھیے. مسٹ جو آپ کے ہیں 10 منٹ کم سے کم تلاوت قرآن مصحف اور حافظے سے پھر پڑھنے کے. یا پاکٹ بک لکھا ہے, دیر از نو پاکٹ بک ود QC3, لیکن آپ اپنے کوئی بھی نوٹس وغیرہ اگر آپ بناتے ہیں آپ وہ ساتھ رکھ سکتے ہیں, یا بک میں انڈیکس سے چیزوں کو دیکھ کر آپ ساتھ دہرائی کر سکتے ہیں. یہ بک کے آخر میں جو چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں, ان کو دہرائی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے سننے کا جو ہے تو آپ کے پاس اگر MP3 شارٹ اس میں نہیں ہے تو آپ زیادہ بیٹر آپشن ریکارڈنگ کی ہوتی ہے. تو جو حصہ آپ کو اگر لگے کہ کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے, لیکچر کے ٹائم سمجھ نہیں آیا تھا, تو آپ اس حصے کو ریکارڈنگ میں سے سن سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ پورا لیسن سنیں. تو یہ فائدہ ہمیں ہوتا ہے تاکہ بعد میں بھی ہم ریکارڈنگ سے باقاعدہ فائدہ اٹھائیں, ایک دوسرے سے کورس کے بارے میں بات کریں, اس کا فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے, نماز میں مختلف صورتوں میں. تو اینی ویز آگے چلتے ہیں, اور جو اگلی ہماری آیات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ہیں آج جو ہم نے سمجھنی ہے. اور لیسن جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے سمجھنے کے حوالے سے, جیسے ہم نے ذکر کیا ان لوگوں کا جن سے اللہ تعالیٰ, بنی اسرائیل کے لوگ ناراض ہوئے جن سے اللہ تعالیٰ, اور انہیں بندر بنا دیا. تو اسی کو آگے کنٹینیو کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں صفحہ نمبر 9 کے اشارہ ڈی میں. آیات 3 آیات ہم سمجھیں گے, 67, 68 اور 69. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے ان 5 صفحات میں سے آخری والا جو صفحہ نمبر 9 کا جو آخری اشارہ ہے, بقرہ کا قصہ وہ نام ہے. ہفتے کے مجرم کون تھے وہ تو ہم نے پتہ چلا لی ہے کہ ہفتے کے دن انہیں روکا گیا اور انہوں نے بات نہ مانی تو انہیں ہفتے کے مجرم کہا جا رہا ہے. تو یہاں بقرہ کا قصہ کیا ہے؟ بقرہ کیا ہے؟ بقرہ کا معنی آپ سب جانتے ہیں, گائے, رائٹ. ایک اردو میں بکرا ہم بولتے ہیں گاڈ کو, یہ وہ نہیں ہے بکرا, یہ اردو والا نہیں ہے, یہ عربی والا بقرہ ہے, رائٹ. بقرۃن گائے. تو گائے کا قصہ کیا بیان ہو رہا ہے وہ آئیے اب ہمیں پتہ چلے گا کہ اتنی بڑی جو سورہ مبارکہ ہے, قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے سورۃ البقرہ, لمبی سورت ہے, اس میں گائے کا ذکر کہاں ہے وہ ابھی ہم جانتے ہیں. بہت ہی دلچسپ ہوگا وہ واقعہ سمجھنے کے لیے بھی. اور اشارے قاعدہ, وعدہ, ہفتہ, بقرہ, رائٹ. قاعدہ, وعدہ, ہفتہ, بقرہ. الحمدللہ, آئیے ہم باقاعدہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سب سے بڑے سچے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ از دا گریٹسٹ ٹروتھفل. تو ایک اور سچی آیت مبارکہ سمجھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. وَإِذْ اور جب, حروف دونوں حروف ہیں. قَالَ اس نے کہا, قَالَ کے ٹیبل سے ماضی, ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام سے اسم ہے یہ, لی سے لیے کے معنوں میں آتا ہے, لیکن حروف ہے نا تو حروف کے بارے میں QC1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ موضوع کے حساب سے, کیونکہ زبان بدل رہی ہے نا تو ہمیں حروف کو اس زبان کے مطابق سیٹ کرنا پڑتا ہے. تو لی کا مطلب اپنی قوم کے لیے یا اپنی قوم سے ہو سکتا ہے. جیسے قوم جو ہے وہ اسم ہے قوم, موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل. ہی جیسے ہم نے ہو پڑھا تھا اور ہی پڑھا تھا, ہو, ہم, ہی, ہم اسم میں, رائٹ. تو یہ وہی ہے, ٹھیک ہے. کا, یہ, کمنا, تو یہ وہ ہے یعنی ان کی قوم سے. کن کی قوم سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم سے, رائٹ, یا اپنی قوم کے لیے. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے, یہ زیادہ سوٹیبل نہیں لگ رہا اردو زبان میں, تو ہم کہتے ہیں اپنی قوم سے. یہ اصل میں ماجرا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ان اللہ, ان بے شک, اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ حرف ہے. اللہ, اللہ اسم ہے, سب سے بہترین نام. اور یأمرکم, یأمرو, امرا کا ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں کورس 2 میں, حمزہ والے افعال میں, ٹھیک ہے.
तो उसमें क्या था, अमरा उसने हुक्म दिया, यामुरु वो हुक्म देता है। तो ये जो यामुरु हम यहाँ देख रहे हैं, ये वही है, वो हुक्म देता है, फ़िल मुज़ारे का पहला सीगा, तुम सबको, ठीक है? यामुरुकुम वो हुक्म देता है तुम सबको, ठीक है? यानी कौन? अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम यहाँ मौजूद है। बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुम सबको। आगे बढ़ते हैं, तो ये नया क्योंकि हाइलाइट किया हुआ है तो हमें पता चल रहा है कि इसको हमें ये जो कॉर्नर में फ़ॉर्मूला है, इसके मुताबिक 10 सेकंड्स तक हमें इसको लाउड पढ़ें तो बेटर है आवाज़ से और समझकर रिलैक्स होकर, आर मीन्स रिलैक्स, 5 से एस मीन्स 5 सेंसेस से पढ़ लें क्योंकि ये हाइलाइट किया हुआ है, ये नया है। तज़बहू बकरा, अन के हर्फ, तज़बहू तुम सब ज़िबा करो। अम्र है ये, अम्र में भी जमा है। साफ पता चल रहा है इसके आखिर में वाव अलिफ से कि ये जमा है। तुम सब ज़िबाह करो, बकरतन गाय को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क़ालू उन सब ने कहा, क़ाला क़ालू ये टेबल हम पढ़ चुके हैं बहुत बार और अच्छे से याद भी हो चुका है। अतत्तखिज़ुना जो है ये हमज़ा ज़बरा हमने पढ़ा था कोर्स 1 में, आई थिंक सबसे पहले चैप्टर में पढ़ लिया था आई बिलीव, कि ये इसका मतलब होता है क्या? क्वेश्चन के लिए, सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तत्तखिज़ुना, राइट? तो यहाँ पर इसका मतलब है आप बनाते हो या तू बनाता है, ना हमें, तत्तखिज़ु तुम बनाते हो, जैसे तत्तखिज़ु जो है ये मुदारे है, ठीक है? यहाँ यानी वो बनाता है, वो सब बनाते हैं, तुम बनाते हो, तो ये तत्तखिज़ु यहाँ है, ठीक है ना? इसके भी अफ़ाल हम अभी पढ़ेंगे भी। ना हमें, हुज़ुवन हँसी-मज़ाक, मज़ाक उड़ाना, मज़ाक बनाना, इन मानों में है। तो ये भी नया फ़िक्र है, अब देखें हाइलाइट हुआ हुआ है, अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, क्या तू बनाता है हमें हँसी-मज़ाक? इसको फ़ोकस कर लें। उसके बाद क़ाला उसने कहा, ठीक है? अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ। किसने कहा? मूसा अलैहि सलाम ने कहा, मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाहि अल्लाह की, राइट? और अन का मतलब है के, हर्फ है ये, जो हमने अज़ान में पढ़ा था, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो अन का मतलब होता है कि, राइट? अकूना मैं हो जाऊँ, राइट? अकूना जो है दरअसल ये काना के आगे चल के आ रहा है, तो हम इसको मज़ीद समझते भी रहेंगे इंशाअल्लाह आगे जाके। अभी आप सिर्फ़ ये समझें कि अकूना का मतलब है मैं हो जाऊँ, फ़िइल है, मिन से अल जाहिलीन, जाहिलों, जाहिल की जमा जाहिलीन, ठीक है? तो मिनल जाहिलीन को भी हाइलाइट किया हुआ है, इट मीन्स के जाहिल का वर्ड नया है, तो आप उसको समझ लें, उस पे गौर कर लें, मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से। लफ्ज़ी तर्जुमा को अंडरस्टैंड करने के साथ अब हम शरह समझते हैं। आयत मुबारका के इस हिस्से को हम देखते हैं। और जब कहा मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम से, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें कि तुम ज़िबह करो एक गाय। उन्होंने कहा क्या तू बनाता है हमें हँसी-मज़ाक? यानी देखिए एक बकरा, सूरतुल बकरा गाय, गाय के नाम से सूरा है तो उसका ज़िक्र क्या आ रहा है? दरअसल सिस्टर्स यहाँ वाक़या ये हुआ था कि बनी इस्राइल के लोगों में से एक शख्स को किसी ने कत्ल कर दिया था। और जब उसका मर्डर हुआ, उसका कत्ल हुआ, तो जो बाकी लोग थे क्योंकि वो आदी हो चुके हुए थे बहुत ज़्यादा नखरे करने के और नेमतें तो अल्लाह ताला उन पर बेशुमार अता कर ही रहे थे, फ़रमाइशें करने के, ठीक है? और मूसा अलैहि सलाम से वो कहा करते थे कि हमें ये चाहिए, आप अपने रब से हमें ये हमारी ये फ़रमाइश पूरी करवा दें। कितनी आयत हम ऐसी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी उन्होंने मूसा अलैहि सलाम से कहा कि आप जो है हमें कुछ ऐसा गाइडेंस हमें मिले, अपने रब से कहिए कि कुछ ऐसा हो कि हमें मालूम हो जाए कि इस शख्स को किसने कत्ल किया है। तो ये वो वाक़या तज़किरा हो रहा है। इस वक़्त फिर अल्लाह ताला से जब मूसा अलैहि सलाम ने हम कलाम हुए और उन्होंने कहा, तो अल्लाह ताला ने जो तरीक़ा-ए-कार उनको बताया, ये वो ज़िक्र हो रहा है। ठीक है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अलैहि सलाम से कि आप अपनी कौम से कहें, क्या कहें? और वही मूसा अलैहि सलाम अब इस आयत के में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी कौम से कहा कि बेशक अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम अगर कातिल को जानना चाहते हो, तो तुम एक गाय को ज़िबा करो, ठीक है? और फिर उसके बारे में ज़िक्र हुआ था कि तुम उसके गोश्त का एक टुकड़ा जो है वो उस कातिल को मारोगे, तो जब वो टुकड़ा कातिल को तुम मारोगे तो वो कातिल जो है वो ज़िंदा हो जाएगा
اور وہ زندہ ہو کر نشاندہی کرے گا اپنے مقتول میم، مقتول جی 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 بالکل مقتول جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا. تھینک یو فار ٹیلنگ می سلپ آف ٹنگ. اور وہ اپنے قاتل کے بارے میں نشاندہی کرے گا کہ میرا قتل کرنے والا کون ہے. ٹھیک ہے. تو تھینک یو سو مچ سسٹر فار دس. اور بالکل ایسا ہی ہوا. جب وہ کیا ہوا وہ آگے کا معاملہ ہے. لیکن ابھی کیا تھا جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے انہی کی فرمائش پر ان تک پہنچائی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو سیریس لیتے جبکہ وہ اتنی یہ بات ان کے لیے نئی بھی نہیں تھی کیونکہ اتنے معاملات اتنے معجزات وہ دیکھ چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. انہیں اس چیز کا پتہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے معجزات کے ذریعے سے انہیں عطا فرما رہا ہے. پھر کس طرح سے اللہ نے ان کو نجات بخشی فرعون سے. مطلب وہ بہت سارے معاملات تھے. اس کے باوجود اگر انہیں ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں اس بات کو اسی طرح عمل کریں. وہ کہنے لگے کہ آپ یہ کوئی مذاق کر رہے ہیں. مطلب موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم گائے ذبح کریں اور اس طریقے سے ہمیں مقتول جو ہے وہ اٹھے گا اور قاتل کے بارے میں بتائے گا. تو یہ ذکر ہوا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضون کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ ان کی طرف سے ایک بد اخلاقی ثابت ہو رہی ہے. ایک بالکل مہذب ہونے والا کوئی ثبوت وہ دے ہی نہیں رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی تھے. اس چیز کا ریگارڈ بھی وہ ریسپیکٹ بھی نہیں کرتے تھے. تو اینی ویز یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی کہا تھا وہ اللہ کی طرف سے حکم تھا. اور نبی تو جو بھی کرتے ہیں جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو اینی ویز اللہ تعالیٰ اسی لیے اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کا رویہ انتہائی غیر مناسب تھا. کوئی احترام نہیں کر رہے نہ وہ اپنے رب کا نہ وہ اپنے نبی کا. اور اسی طرح سے کیا فرمایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. مطلب میں کوئی جاہل ہوں؟ میں جاہلوں میں سے تو نہیں ہوں. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کہ میں ایسی حرکت کروں کہ ایسے معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی بات نسبت کر کے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ہی کہا ہے اور میں مذاق کر لوں یا میں کوئی غلط بیانی کروں. تو واقعی جو میرے رب نے کہا ہے میں وہی تمہیں بتا رہا ہوں. تو اس انداز میں کہا گیا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسے جاہلوں میں سے ہو جاؤں جیسا تم کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ کتنی دیکھیں کس واضح طور پر اللہ تعالیٰ آیات کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ تھا اصل میں وہ معاملہ. اب اس کے بعد کیا ہوا وہ اگلی آیت مبارکہ ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. صدق اللہ العظیم. انہوں نے کہا قالوا انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر. یعنی ایک شخص کو کہا جا رہا ہے کہ تم دعا کرو. ادعو دعا کا ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. ٹھیک ہے. تو یہ فعل ہے لنا ہمارے لیے. لا حرف ہے لیے نہ ہم ہمارے لیے. رب کا اپنے رب سے. رب یعنی پالنے والا رب اللہ تعالیٰ کا تمہارا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو رب ہے یعنی تم اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے. یبین کہ وہ واضح کر دے. یہ اصل میں آ رہا ہے مضارع سے. ٹھیک ہے. یہ اس کا اشارہ ہے جیسے ہوتا ہے وہ واضح کرتا ہے یا وہ واضح کرے گا. اور پھر اس کے آخر میں جو ہے وہ جزم کیسے آتا ہے یہ ایک میٹر ہے جو ہم آگے جا کے آگے سمجھیں گے. تو ابھی تک کے لیے یہ اس طرح کے الفاظ ہم کافی سارے پڑھ چکے ہیں QC3 میں بھی. بٹ اینی ویز یہ جزم کیوں آیا یہ ایک الگ چیز ہے جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ابھی آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ یہاں سے ہے فعل کہ وہ بتاتا ہے یہ بتائے گا. تو وہ بتائے ہمیں. ٹھیک ہے. لنا ہمارے لیے. جیسے ادعو لنا آ رہا ہے اسی طرح یبین لنا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. حروف حرف آ رہا ہے اور پھر نا جو ہے وہ اسم کی نشانی ہے. ما کا لفظ ہم نے پڑھا تھا 3 معنوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. جو نہیں کیا. تو یہاں ما ہے مطلب کیا کے معنوں میں. کیسے کیا کیسے یعنی کیا ہو. ہیا وہ گائے مونس ہے. مونس کا لفظ استعمال ہو رہا ہے بقراتن. ٹھیک ہے. تو کیا ہو وہ یعنی وہ کیسی ہو. اب وہ جو ایک بات انہوں نے فرمائش کی ریکویسٹ کی اللہ کی طرف بھیجی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ تمہیں قاتل کا پتہ چل جائے گا. سو انہوں نے
اب اس کے آگے وہ اگلا سوال کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ میں مزید واضح کرے، مزید بتائے کہ وہ گائے آخر کیسی ہو. قالا، اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہو، بے شک وہ، انا حرف ہے، ہو اسم ہے، یقولو وہ فرماتا ہے، مضارع قالا کے ٹیبل. اب دیکھیں قالا کے ٹیبل سے کتنے الفاظ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، ہے نا. انہا، ان بے شک حرف ہے، ہا وہ یعنی وہ گائے، تو یہ اسم ہے، اسم کا ضمیر ہے، ٹھیک ہے. بقرتن گائے اسم ہے، لا نہیں، فاردن بوڑھی، وا اور لا نہیں، بکرن چھوٹی عمر کی، ٹھیک ہے. یعنی نہ تو وہ ضعیف العمر ہو، بوڑھی عمر کی گائے ہو، نہ ہی وہ مطلب ابھی جیسے وہ کوئی بچہ ہوتا ہے تو وہ چھوٹی عمر کی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، ٹھیک ہے. تو ان کے اس سوال کے جواب میں بھی گویا اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی رہنمائی فرمائی جو موسیٰ علیہ السلام ان کو بیان فرما رہے ہیں. اور یہ ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہے ہیں، اپنے نبی کو انفارم کر رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہمیں انفارم کر رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم سبق سیکھ سکیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ عوان بینا ذالک، عوان بینا مطلب درمیان میں ہو، یعنی درمیانی عمر ہو، جو درمیانی عمر ہوتی ہے، نہ بوڑھی نہ ہی بچہ، وہ جو گائے ہے وہ درمیانی عمر میں ہو. ذالکا وہ، ذالکا اولئکا ہم یہ پڑھ چکے ہیں اسماء اشارہ میں، ٹھیک ہے. ففعلوا، فا تو یا پھر پس، افعلوا تم سب کرو، فعلا سب سے پہلا پیٹرن ٹیبل ہے یہ تمام وربز کا، ٹھیک ہے. تو افعلوا تم سب کرو، ما جو، تؤمرون، تؤمرون تم سب کو حکم دیا جا رہا ہے. تو اگر امرا کا ٹیبل دیکھیں، ٹھیک ہے، یامرو یامرون، تامرو آمرو تامرون بنتا ہے. تو یہ تامرون سے تؤمرون کیسے بن رہا ہے؟ کیونکہ پیسو وائس ہم QC2 میں پڑھ چکے ہیں، تو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تؤمرون بن رہا ہے، رائٹ. پیسو وائس ہم نے QC2 کے لاسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا. اگر کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو دہرائی کرتے رہا کریں، پچھلی چیزوں کی، پچھلی کانسیپٹس کی، ٹھیک ہے. تو تم سب کو حکم دیا جا رہا ہے جس بات کا، یہ مجہول ہے، پیسو ہے، ٹھیک ہے. تو تم وہی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب تمہیں جو بات بتا دی گئی ہے، مزید وضاحت مانگی وہ بھی دے دی گئی، تو اب تم اس پر عمل کرو، ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اس نامناسب رویے کی وجہ سے یہ سوال دوبارہ سے کیا کہ اے موسیٰ اب پھر سے یہ بات پوچھیں. ہم نے کہہ دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، تو دیٹ واز ویری سمپل. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا ہے تو انسان کو چاہیے اس پہ عمل کر لے. کوئی بھی گائے ذبح ہو سکتی تھی. اب وہ سوالات بڑھا رہے ہیں تو خود اپنے ہی لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں گویا، ٹھیک ہے. تو دراصل ان کا رویہ، اللہ سے بہتر دلوں کے حال، نیتوں کے حال تو کوئی نہیں جانتا. تو ان کا رویہ جو تھا نا وہ کبھی بھی وہ خوش نہیں ہوئے تھے. اتنی نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ ناشکرہ ہونے کا ثبوت دیتی رہتی تھی، اور غیر مہذب رویے کے ساتھ وہ نبی موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ ڈیل کرتی تھی. تو یہ بھی ان کا اس رویے کا حصہ تھا دراصل. تو اللہ تعالیٰ وہ بات یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہر چیز میں تنقیدی رویہ، ہر چیز میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مسائل پیدا کرنا، یہ چیز ان کی فطرت میں شامل تھی، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے سوال کیا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. جب کہہ دیا گائے تو وہ گائے ذبح کر دیتے، ٹھیک ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اور اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے پھر ان کے دوسرے سوال کی وضاحت بھی کر دی کہ وہ گائے کیسی ہو، ٹھیک ہے. اب دوسری بات جو پتہ چلی، اس سے 2 علامتیں بیان کر دی تاکہ کوئی شک نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ بوڑھی نہ ہو، یا یہ نہیں کہا بچہ نہ ہو، بلکہ دونوں علامتیں بیان کر دی کہ جو گائے تمہیں ذبح کرنی ہے نہ وہ بوڑھی ہو نہ ہی وہ بچہ ہو. اب تو بہت ہی کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے، تاکہ انہیں مزید کوئی کسی طرح کی جو ہے نا وہ غلط فہمی کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تمہیں جو کہہ دیا گیا ہے تم اس پہ عمل کرو. اب تو مزید تمہارے لیے آسان ہو گیا ہے، سمپل ہو گیا ہے. تو یہاں ایک حدیث مبارکہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو. اب اس خطبے کے دوران جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک نے سوال کیا، کیا اے نبی ہر سال ہم حج کریں؟ ہمارے نبی خاموش ہو گئے. اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا اور آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، ٹھیک ہے. اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن کیسے ہوتا؟ ناممکن ہوتا نا، مشکل ہوتا. پھر فرمایا جب تک میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ رکھوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ تم سے پہلی امت کے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے بہت سوال کیے اور ان سے بہت اختلافات کرتے رہے،
ٹھیک ہے. پھر جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں اس میں سے جتنا ہو سکے بجا لاؤ اور جب کسی بات سے منع کروں اس کو چھوڑ دو. یہ آتھینٹک حدیث ہے صحیح مسلم کی اور اس میں ہمارے لیے یہ میسج چھپا ہوا ہے جیسے ابھی سورۃ البقرہ کی ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی تسلی کے لیے بات کسی دین کو سمجھنے کے لیے سوال نہ کریں، بلکہ وہ سوال سمجھنے کے لیے ہوتا ہے نا، اس میں اطاعت کا عنصر شامل ہوتا ہے، رائٹ؟ لیکن یہ جو سوال برائے سوال اور تنقید برائے تنقید جو سوالات کیے جاتے ہیں اور بلا وجہ سے جو مسائل پیدا کیے جاتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے جس میں اختلافات کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے. کسی نہ کسی طرح سے ڈس ایگری کرنے کا کوئی بہانہ نکالنا ان کا مقصد ہوتا ہے، تو اس سے اجتناب کرنے کا کہا گیا ہے ورنہ خود ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. کہ تو یہ بات جو ہے بیان کر دی گئی الحمدللہ. اب جو آخری آیت مبارکہ آج کی ہے وہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. صدق اللہ العظیم. انہوں نے کہا کہ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، خوب گہرا ہو اس کا رنگ، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو. سبحان اللہ. تو دیکھیے کہ وہ اپنی اس فطرت کے تحت اب ایک اور سوال کر رہے ہیں، حالانکہ ضرورت باقی نہیں ہے. قالو انہوں نے کہا، یعنی اب وہ پھر سے بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، ادعو آپ دعا کریں. ادعو یہ لفظ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، دعا کے ٹیبل سے امر ہے، واحد صیغہ ہے یہ، ٹھیک ہے. لنا ہمارے لیے، رب کا رب کا آپ کا اسم ہے دونوں. یبین لنا ابھی ہم نے پہلے بھی یبین لنا پڑھا ہے، تو یہ مضارع ہے اور لنا ہمارے لیے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے ہمارے لیے، یہ بتا دے ہمیں ماں کیا ہو یعنی کیسا ہو. لون رنگ کو کہتے ہیں لون، بھا اس کا یعنی اس گائے کا رنگ کیسا ہو. اب یہ ان کا ایک اور سوال گویا سامنے آ گیا. قالا تو اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کے احکامات آنے کے بعد پھر ان کو جواب دیا، انہو بے شک وہ، یقولو وہ فرماتا ہے، مضارع پہلا صیغہ، انا بے شک، حرف ہا وہ یعنی وہ جو گائے ہے، بقرتن گائے، صفراء زرد رنگ کی ہو، ٹھیک ہے. فاقعن یعنی گہرا رنگ ہو، گہرا زرد. اب وہ شیڈز ہوتے ہیں ڈفرنٹ. لونہا یہ لون رنگ ہے اس کا یعنی اس گائے کا، تسرو اچھا لگتا ہو، ٹھیک ہے. ناظرین ناظرین کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ان ناظرین دیکھنے والوں کو. سبحان اللہ. یعنی زرد رنگ بھی اس طرح کا ہو، ایسا شیڈ ایسا رنگ جو دیکھنے والوں کو بھلا لگے. سبحان اللہ. تو اب ٹھیک ہے وہ سوالات کر رہے ہیں تو اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اب انہیں گائے کو ڈھونڈنے میں مزید محنت کرنا پڑے گی. تو یہ بہرحال یہ ذکر آ رہا ہے یہاں پر، کتنے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں اطلاع کر رہے ہیں، ہمیں باخبر رکھ رہے ہیں اس رویے سے اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس بار بھی ان کا رویہ ویسا ہی تھا کہ آپ اپنے رب سے مزید سوال کریں، یعنی گویا وہ عمل کرنے پر تو آ ہی نہیں رہے تھے اور کہا کہ گائے کا رنگ بھی پوچھ لیں کہ کیسا ہو، ٹھیک ہے. اور حالانکہ دیکھیں نا، ہم نارملی ہم بھی عید قربان پہ جب قربانی کرتے ہیں تو کیا یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یہ چیز کہ کس رنگ کا بکرا ہو، کس رنگ کی گائے ہو؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو اب ذبح کرنے کے لیے بھلا اس بات کی بھی کیا ضرورت تھی؟ تو بہرحال پھر ایک بار موسیٰ علیہ السلام لیکن دیکھیں ناراض نہیں ہو رہے. تو یہ ہمارے لیے ایک گائیڈ کے لیے، یا ہم انشاءاللہ دین سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، اس کو ہمیں آگے سکھانا ہے، ہمارا ارادہ ہے. تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اینی ویز اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی انسان رہنمائی کے لیے سوال کر رہا ہو تو ہمیں پیشنس رکھنا ہے اور حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ پازیٹیولی ہم اس کو گائیڈ کریں. یعنی یہ اسے کال نہیں کرنا کہ بس تم جاؤ جاؤ بند کر دو سوال کرنا، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ پازیٹیولی اس کو جو بھی اس کے سوالات ہوں اس کو ہم اس کے لیے کلیئر کر سکیں. ٹھیک ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اس رویے کے باوجود پھر سے انہوں نے اللہ سے رابطہ فرمایا، پھر سے انہیں جواب دیا. ٹھیک ہے. رنگ کے بارے میں، رائٹ. اور گائے کے رنگ کے بارے میں اب 3 علامتیں جو ہے وہ یہاں پر واضح ہو گئی. ٹھیک ہے نا.
کہ ایک تو وہ زرد رنگ کی ہو، پھر گہرا، خوب گہرا زرد رنگ ہو، پھر یہ کہ وہ دیکھنے والوں کو اچھی لگے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ 3 علامتیں دیکھنا اور پہچان ایسی گائے ڈھونڈنا اور پھر ذبح کرنا جو ہے یہ ایک نیا ان کے لیے چیلنج بن گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ 3 آیات ہمارے سامنے ان کا ترجمہ ہے، تو کون سی سسٹر جو ہیں وہ ان کا ترجمہ کر کے بتائیں گی؟ جی، آئی ریکویسٹ آپ میں سے جی کوئی بھی سسٹر اپنا جی مائک بند کر لیں۔ جی سسٹر شازیہ، جس آیت نمبر جی 67۔ ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے، انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ جی اسی طرح آیت نمبر 68 بتائیے۔ انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ یہ کیسی ہو، یعنی وہ گائے۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی چھوٹی عمر کی، دونوں کے درمیان ہو، بس کرو وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اوکے، آیت نمبر 69۔ انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سسٹر شازیہ، جزاک اللہ خیرہ فار ٹرانسلیشن۔ الحمدللہ ہم نے اس کو مکمل کیا ہے اور ہمیں کیا بات معلوم ہوئی ہے، ڈائریکٹ سبق کیا ملا ہے؟ معلومات میں اضافہ ہوا ہے کہ بنی اسرائیل نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے احکام کی بھی گویا توہین کی اور توہین کا معاملہ کیا۔ ان کا جو رویہ تھا وہ ایسا ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والے کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہیں کہ کیا احسانات اللہ تعالیٰ ان پر کر رہے تھے ایک عرصے سے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے تھے، کتنی ایفرٹس کر رہے تھے، ان کی فرمائشیں پوری کروا رہے تھے اور وہ اس چیز کا ریگارڈ بھی نہیں کر رہے۔ تو ان کا اس طرح کا نان سیریس بیہیویئر بھی پتہ چل رہا ہے، اور بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام انتہائی صبر سے کام لیتے رہے، یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے سوالات لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں تھے۔ یہ وہی بات ہے کہ اگر کوئی واقعی لا علمی کی وجہ سے پازیٹیولی پوچھ رہا ہے تو وہ بات الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کی نیتیں جانتے تھے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ ان کے دلوں میں، ان کی نیتوں میں سرکشی اور بغاوت تھی، یعنی وہ کسی نہ کسی طرح معاملے سے ڈس ایگری کرنے کا بہانہ جو ہے نا وہ جانے نہیں دیتے تھے، اس لیے وہ سوال کر رہے تھے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت ہی بردبار، بے حد معاف کرنے والا اور رحیم ہے کہ وہ پھر بھی ان کے ساتھ اتنے کرم کا معاملہ فرما رہا ہے۔ تو ہمیں یہاں فوری دعا کرنی ہے تصور اور احساس میں، مطالعہ اور غور و فکر کے بعد، کہ اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم اپنی ساری زندگی میں تیری ناراضگی والے تمام کاموں سے دور رہ سکیں انشاءاللہ، اور ایویلویٹ کریں پاسٹ میں ہمارے رویہ اس طرح کا دینی معاملات کے بارے میں تو نہیں رہا جیسا ابھی ہم نے سمجھا ہے، اور پھر پلان بنانا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم پہ ہمیشہ رحم و کرم فرماتے ہیں، اس لیے ہم روزانہ دل کے گہرائی سے توبہ کیا کریں ان دا فیوچر، جو بھی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں، اور اللہ کا ذکر و شکر جاری رکھا کریں الحمدللہ۔ تو ان آیات میں سے کچھ اسما اور کچھ افعال ہم دیکھتے ہیں۔ جاہل، جاہلون، جاہلین جمع ہوگا اس کا، اور اسی طرح بیکر، رائٹ، یعنی جو کم عمر کی گائے کی بات ہو رہی ہے، کم عمر بچہ، ابکار اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ لون رنگ کو کہتے ہیں اور الوان اس کی جمع ہے۔ صحت مند افعال میں سے انہوں نے کہا ہے کہ تذبحو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اور تذبحو جو ہے یہ بھی مضارع ہے، تذبحونا، رائٹ، لیکن یہ کیسے اس کے آخر والا نون جو ہے وہ کہاں چلا گیا اور وہ کیا ہوا وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم ابھی سمجھایا نہیں جا رہا، وہ نیکسٹ کورس میں سمجھایا جائے گا، بٹ اینی ویز ذبح جو ہے اس سے آ رہا ہے یہ ذال باہا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ فتح کے پیٹرن، تو فتح یفتح افتح، ذبح یذبح اذبح، ذابح مذبوح، ٹھیک ہے، اور کیا ہے ذبح، ٹھیک ہے، یا ذبح، اور اسی طرح سے فارضن، تو یہ فارضن جو ہے یہ فاعل ہے، یہ دیکھیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں بلو فارضن، ٹھیک ہے، اور فا را ضاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ یہ جو کا آپ کو نظر آ رہا ہے آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کوئی بھی
کوڈ یا ہم نے ایسا باب نہیں پڑھا تو بالکل نہیں پڑھا. یہ کاروما ہے, کاف کتاب والا کاف را میم, اس کو ہم آگے پڑھیں گے. ابھی فی الحال آپ یہ دیکھ لیں کاروما ہے جسے فارودا بنا ہے. تو ہم اس کی 6 چابیاں بھی صرف متعارف کرائی جا رہی ہیں, اس کو ہم مزید بعد میں سمجھیں گے. تو کیا ہے یہ فارودا, یفروزو, افرود, فاردن, نو ون آن آبجیکٹ اینڈ فرادتن. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے افعلو ہم نے دیکھا ہے, فعلہ کی پریکٹس تو ہم QC1 میں بہت کر چکے ہیں. تو آگے ہم دیکھ رہے ہیں فاقعن, یعنی یہ بھی فاعل ہے, یہ دیکھ لیجئے فاعل فاقعن یہاں سے آ رہا ہے. فتح کے پیٹرن پر ہے, فتح یفتح افتح, فقع یفقع افقع. تو اس میں کوئی چیلنج نہیں ہے, سیم ٹو سیم فتح کے پیٹرن پر ہے کیونکہ یہ صحت مند ہے. کمزور ہوتا ہے تو پھر آوازیں بدلتی ہیں. فا قاف عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اور پھر فاقعن, مفقوعن, پھر فاقعن یا فقوعن. رائٹ. آگے بڑھتے ہیں, کمزور افعال دیکھ لیتے ہیں. یأمرو ابھی میں آپ کو ویسے بتا چکی ہوں, حمزہ والے افعال میں سے آتا ہے یہ, اور ہم اس کو پریکٹس ابھی ڈیورنگ ٹائم بھی کر چکے ہیں. حضون دیکھیے, ٹھیک ہے, ہنسی مذاق اڑانا. ٹھیک ہے. تو یہ فعل اس میں آتا ہے, مصدر میں آ رہا ہے. یہ لاسٹ جیسے حضون ہم نے پڑھا ہے یا حضون پڑھا ہے. رائٹ. تو یہ اگر ہم اس کی 6 چابیاں دیکھیں تو یہ فتح کے پیٹرن پر ہے. ہا زا حمزہ, یعنی یہ حمزہ جو ہے والا فعل ہوگا یہ. ٹھیک ہے. اور کیا بنتا ہے حزا یحزا احزا, نیا ہے یہ ہمارے لیے. فی الحال ہم اس کی 6 چابیاں ہی دیکھیں گے. حاضئن, محزوءن اور حزوون یا حزوون. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اعوذ. ٹھیک ہے. اعوذ جو ہے یہ بھی اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. جی سسٹر مناہل, آپ کا کوشچن ہے تو آپ پلیز پوچھ لیجئے. میں بس ایک چیز کنفرم کرنی تھی, یہ جو فاقہ ہم نے جو پڑھا تھا فعالہ کے وزن پہ, اس کا بک میں مفعول نہیں لکھا ہوا. اچھا ہاں, کچھ الفاظ ہیں جن کے مفعول جو ہیں, اصل میں سسٹر ہوتا پتہ کیا ہے, مفعول کسی بھی فعل کا بن سکتا ہے. اس کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آسان یہ ہوتا ہے کہ مفعول کی ضرورت نہیں تو نہ بنایا جائے. تو دس از دا ریزن کہ کہیں پر لکھ دیا جاتا ہے, کہیں پر نہیں. بٹ یہ ابھی لیسن شروع کرنے سے پہلے بھی میں دیکھ رہی تھی کہ ایسا ہی ہے, میں نے اس کو نوٹ کیا تھا. تو اس کو میں مزید ڈسکس کر لوں گی سر سے کہ دونوں جگہ سیم رکھا جائے تاکہ کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے. آپ دونوں کو کنسیڈر کریں گے تو وہ رائٹ ہوگا. جی میم, یہ جو حضوون ہے, یہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہے وہ اللہ یستہزئ, تو اس میں یہ مستہزا والا ہی ہے نا, یہ وہاں بھی تقریباً یہی ہے حضو, جیسے ادھر حضوان ہے نا. جی 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 بالکل پہلے ہاں ایگزیکٹلی بالکل صحیح فرما رہی ہیں. وہ بھی مذاق کی بات ہو رہی تھی, ہنسی مذاق. مچھر کی مثال میں بھی ہم نے پڑھا تھا اس کو پہلے. ٹھیک ہے. تو یہ وہی ورڈ اصل میں وہی ہے یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح ادعو یہاں لکھا ہے لیکن 6 چابیاں نہیں لکھی بیکاز ہم اس کی پریکٹس کورس 1 میں کافی کر چکے ہیں دعا والے ٹیبل کی. ٹھیک ہے. تو یہ امر کا پہلا یعنی واحد ہے ادعو. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو ڈیورنگ لیسن بھی ابھی بتا چکی ہوں. تسرو جو ذرا نئی چیزیں ہیں وہ یہاں بتائی جا رہی ہیں. تو ظنہ کے پیٹرن پر یعنی ڈبل حروف والے افعال ہیں, ان پر جیسے ہے ظنہ ویسے ہے سرہ. ٹھیک ہے. سرہ یسرو سرہ, جیسے ظنہ یظنو ظنہ, تو یہ سیم ہے اس پر. ٹھیک ہے. سین را را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. سارن مسرورن سرورن. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 6 چابیاں ہیں, ان کو پریکٹس کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایز اٹ از سمجھ آ جاتی ہیں, کئی ہوتی ہیں تو تھوڑی کنفیوز کرتی ہیں کیونکہ ہم پہلی بار ایک عربی بڑی زبان ہے, کوئی معمولی بات تو ہے نہیں کہ آسانی سے جو ہے وہ چیز ہو جائے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے کرم کیا ہوا ہے کہ ہم آسانی سے سمجھ رہے ہیں. تو کچھ چیزوں میں تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے, وہاں بھی صبر شکر کے ساتھ کوشچن بھی کیا کریں اور ان کو یاد کر لیا کریں. ہر سبجیکٹ میں ہر لیول پر اسکول کالج یونیورسٹی میں کتنی چیزیں جو ہم یاد کرتے ہیں, سمجھ بھی آتی ہیں بٹ ایز اٹ از فارمولاز اور وہ یاد بھی کرنی پڑتی ہیں. تو یہاں بھی اللہ کا نام لے کے یاد کیا کریں. ود دا پیسج آف ٹائم جہاں کنفیوژن ہوتی ہے نا, آگے جا کے وہ آسان ہو جاتا ہے. جیسے QC1 کے لوگوں کو صحت مند افعال میں بھی کنفیوژن ہوتی ہے سمہاؤ. جب وہ QC2 میں آتے ہیں تو ان کے لیے صحت مند آسان ہو جاتے ہیں. پھر جو وہ QC2 پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں کمزور افعال حمزہ والے لگ رہا ہوتا ہے یہ تو بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں, شاید چیلنج ہے. جب QC3 میں آتے ہیں تو اب آپ کو QC2 کے آسان لگ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے انشاءاللہ یہ لیول جو ہے نا آگے بڑھتا رہتا ہے تو چیزیں آسان ہوتی ہیں. یبین لنا یہ ہم نے ایک سے زیادہ دفعہ اس چیپٹر میں اسٹڈی کیا ہے. بیانہ سے یہ لفظ ہے, آئی ٹولڈ یو, یہ یبینو, یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر یبینو ہے جس کا آخری پیش جزم میں تبدیل ہوا ہے. اس کی ریزنز ہم نیکسٹ کورس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ علامہ سے ہے, بیانہ یبینو بین, مبینن مبینن تبیین.
ٹھیک ہے. اور یہ مزید فی افعال میں ڈیفینیٹلی علامہ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ مزید فی میں آ رہا ہے, رائٹ. اور آگے بڑھتے ہیں. اینڈ الحمد یہ ہمارے چیپٹرز مکمل ہوئے ہیں. ایسا کرتے ہیں 2 منٹس کی ہم بریک کر لیتے ہیں. ویسے تو ٹائم ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا جلدی کریں, لیکن اینی ویز 2 منٹس کے بعد ہم اپنی گرامر شروع کرتے ہیں. تب تک میں سلائڈز لے کر آتی ہوں. آپ پانی پئیں, ایک چکر لگا لیں اپنے روم کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ. آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے. گرامر میں آج ہم جو 2 ٹیبل سمجھیں گے 9C اشارے کے ساتھ اور 9D اشارے کے ساتھ. ایک چیز کلیئر کرنا یہاں پر ضروری ہے. یہ جو ہم اشارے پڑھتے ہیں صفحات کے, جن کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کے صفحات کے مختلف حصے پڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسے 9C اور 9D آج ہم نے پڑھا ہے, یعنی صفحہ نمبر قرآن کا صفحہ نمبر 9 بالترتیب, اس کا تیسرا اور چوتھا اشارہ اے بی کے بعد سی اور ڈی کا حصہ. اس کے ساتھ جب ہم گرامر پڑھتے ہیں تو یہ کوشچن میں بھی آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ اس کی نسبت گرامر کے حصے سے کیسے ہے. تو یہ میں آپ کو کلیئر کرتی جاؤں کہ یہ ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ 9C کی گرامر میں صرف 9C والی آیات کو پڑھایا جا رہا ہے. کانسیپٹ بے شک ترتیب میں آ رہے ہیں, سیکوینس میں آ رہے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان آیات جو 9C کے حصے میں آتی ہیں, صفحہ نمبر 9 کے سی حصہ میں, اس سے ریلیونٹ گرامر کا ہونا بالکل ضروری نہیں ہے. اسی طرح 9D میں بھی. لیکن کیونکہ ہم نے اس کو جو ہے وہ کلاسیفائی کیا ہوا ہے, ڈیوائڈ کیا ہوا ہے مختلف چیزوں کو مختلف سیکوینس کے ساتھ, اور وہ کیونکہ 9C اور D کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں, اس لیے ہم گرامر میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. آئی ہوپ اٹس کلیئر ٹو یو. ادروائز ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ انہی آیات میں سے گرامر ہوتی ہے, یہ بالکل نہیں ہے. آج ہم اضلّہ پڑھ رہے ہیں جو کہ اسلمہ کے وزن پر آیا ہے. QC3 میں ہم اسلمہ مزید فی فعل پڑھ چکے ہیں, اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہے. 68 ٹائم یہ الفاظ قرآن میں ریپیٹڈلی آ رہے ہیں. علمہ سے علامہ میں بتایا گیا تھا جیسے کہ لام مزید ایڈ ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہاں شد بھی آ رہا ہے, تو یہ مزید فی ہو گیا. اسی طرح سلمہ سے اگر اسلمہ بنا تو اس میں حمزہ آ رہا ہے, تو کیونکہ وہ مزید ایڈ ہوا, ٹھیک ہے. 3 حروف کے اندر جب مزید کوئی ایڈ ہوتا ہے تو اس کو مزید فی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آگے کیا ہے, ہم نے بہت سارے مزید فی افعال کو پڑھا ہے, ٹھیک ہے. 8 ہم نے سیکھے ہیں, اور قرآن کی ہر لائن میں تقریباً 1 لفظ مزید فی ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس کو سمجھیں, ہر لائن میں آنے والے الفاظ کو, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ان سب کو ہم پڑھ چکے ہیں 8 کے 8. اور اب جو ہمارا سلسلہ شروع ہے وہ یہ جو 8 ہم نے صحت مند مزید فی سے ہمیں متعارف کرایا گیا ہے, انہی کے ساتھ آنے والے جو کمزور فعل ہیں, حمزہ والے ہیں, ڈبل حروف والے ہیں, وہ ہم سیکھیں گے, اور وہی ہم سیکھ رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے. تو ابھی ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں. ہم نے شروع میں کورس 3 میں سیکھا کہ تعلیم اور محاسبہ اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اس خوبصورت جملے کی مدد سے ہمیں 3 جو افعال ہیں وہ یاد کرائے گئے. ان افعال کے مصدر ہیں, یعنی تعلیم, محاسبہ, اسلام, یہ مصدر میں آتے ہیں. آپ کو میرے اشارے سے پتہ چل رہا ہوگا. اور ان کا اگر پہلا صیغہ دیکھا جائے, یعنی فعل ماضی کا پہلا صیغہ, تو تعلیم سے بنتا ہے علمہ, محاسبہ سے بنتا ہے حاسبہ, اسلام سے بنتا ہے اسلمہ.
کورس 1-2 میں ہمیں بتایا گیا تھا شروع سے کہ ہم کوئی بھی ٹیبل بنانے کے لیے فعل ماضی کا پہلا صیغہ جو ہے ہم اس کو پہلے فوکس کرتے ہیں، لیکن جیسے مزید فی کی بات آئی تو ہمیں ساتھ ہی مصدر بتا دیا گیا، بلکہ سب سے پہلے مصدر بتایا گیا۔ تو اب ہم مزید فی کو پڑھتے ہوئے کورس 3 میں صرف فعل ماضی کا پہلا صیغہ نہیں جانتے، بلکہ ہم شروع میں ہی فعل ماضی کا پہلا صیغہ بھی جان لیتے ہیں اور سب سے ٹیبل کا آخری لفظ یعنی مصدر، یعنی ٹیبل کا پہلا لفظ، پہلا صیغہ اور 21واں صیغہ، کیونکہ 21 صیغوں پر مشتمل ٹیبل ہم سیکھ رہے ہیں نا، تو آخری لفظ بھی ہم سیکھتے ہیں، یعنی علامہ سے تعلیم بنا، حسبہ سے محاسبہ، اسلمہ سے اسلام، رائٹ؟ اور اسی طرح سے اس کے بعد جو 2 ہیں وہ کون سے ہیں؟ اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے۔ تو اختلاف کا ماضی پہلا صیغہ ہے اختلفا، استغفار کا استغفرا۔ اگلی بات جاننا کیا ہمارے لیے ضروری ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ابھی ہمارے پاس 3 اور ٹیبلز ہیں، یعنی ٹوٹل 8 ہو گئے، 5 ابھی پڑھیں۔ اگلے 3 کون سے ہیں؟ تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب، ٹھیک ہے؟ یعنی بہتر طریقے سے انقلاب آ سکے اللہ کی طرف۔ تدبر مصدر ہے جس کا فعل ماضی پہلا صیغہ تدبرا، تدارس تدارسا، انقلاب انقلبا۔ از اٹ کلیئر؟ تو یہ وہ 8 مزید فی افعال ہیں جو ہمیں کورس 3 میں پڑھائے گئے ہیں۔ ان کے اوزان، ان کے پیٹرن ہمیں یاد کرنے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اور یہاں یہ ضروری ہے کہ یہ جو بتائے جا رہے ہیں نا آپ کو 5 یہاں پر اور 3 اور افعال، علمہ، حسبہ، اسلمہ، اختلفہ، استغفرا، فا عین لام کلمہ کے مطابق جو سسٹم شروع ہوا تھا اس میں جو سیکھنے کا مرحلہ شروع ہوا کورس 1 سے، اس کے مطابق فا عین لام کو اگر دیکھا جائے تو اس کے مطابق جو یہ لفظ آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دراصل فعلا اس وزن کو اگر ہم دیکھیں تو فعلا فعلو تھا جیسے ہم نے سیکھا، پھر اس ویسے ہی یہاں پر فعلا ہے، فعلا ہے، افعلا ہے، افتعلا ہے، استفعلا ہے، رائٹ؟ اور اسی طرح مصدر میں وہ کچھ اور بنتے ہیں جو یہاں لکھے ہوئے، تفعیل، مفعلا، اینی ویز۔ تو یہاں جیسے ہم نے فعلا پڑھا تھا، پھر فعلو، فعلتا، فعلتو، ٹھیک ہے کورس 1 میں، تو فعلا پڑھا تھا وہ ایک باب تھا، تو یہاں مزید فی کا باب ہے فعلا، پھر فعلا، پھر افعلا، افتعلا، استفعلا۔ اب ہم یہ بات ہماری پہلے بھی ڈسکس ہوئی تھی، ابھی سسٹر صفیہ نہیں ہے، میں یہاں مینشن کروں گی اور نیکسٹ کلاس میں اور زیادہ اس کو ایلیبریٹ کروں گی، کیونکہ میری ڈسکشن بھی ہوئی ہے جو ہمارے سینئر جو چیئر پرسن ہے ریسپیکٹڈ رشید صاحب۔ تو ابھی شارٹلی میں یہاں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم پہلے فعلا، فعلا، فعلو کا ٹیبل QC 1 میں پڑھا تھا، لیکن کورس 3 میں پہلے ہمیں ان کے ٹیبل کیوں نہیں پڑھائے جا رہے؟ یہ ہمارا کنسرن اور کوشچن تھا، فعلا کا پورا ٹیبل کیوں نہیں کروایا جا رہا، فعلا کا کیوں نہیں کروایا جا رہا؟ ریزن یہ ہے کہ یہ لفظ اصل میں موجود نہیں ہے، یہ صرف وزن کے لیے بتائے جا رہے ہیں، فعلا کوئی لفظ ہے نہیں، نہ ہی اس کا کوئی مطلب ہے۔ اسی طرح فعلا کوئی لفظ نہیں ہے، افعلا نہیں ہے، افتعلا نہیں ہے، یہ صرف فاعل لام وزن بتا رہے ہیں۔ تو یہ کہیں قرآن میں بھی نہیں آتے، ان کے کوئی معنی نہیں ہے، تو اگر ان کو الگ سے ٹیبل میں یاد کروایا جائے تو پھر وہ مسائل آئیں گے کہ یہ لفظ ایگزسٹ تو کرتے نہیں ہیں، تو اس لیے ان کا ان کی نسبت دی جاتی ہے، لیکن لفظ وہ دیے جاتے ہیں جو اصل میں موجود ہیں، جن کے معنی بھی ہیں، جو قرآن میں بھی آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کا واسطہ دے کر، ان کا تعلق بتا کر، ان کا پیٹرن بتا کر ہمیں فعلا جیسا لفظ دے دیا گیا ہے علامہ، جو کہ اب لیڈر ہوگا، اسی کے کوڈ کے مطابق آگے چلیں گے باقی ٹیبلز، ٹھیک ہے؟ فعلا والے سمجھنے کے لیے ہم علامہ کے پیٹرن کو ہی لے کر چلیں گے۔ اسی طرح فعلا کیونکہ اصل میں کوئی لفظ نہیں ہے تو اس لیے اس کی جگہ حاسبہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، افعلا کی جگہ اسلامہ، افتعلا کی جگہ اختلفا، استفعلا کی جگہ استغفرا، ٹھیک ہے؟ تو دس از دا ریزن۔ آگے بڑھتے ہیں، میں بہت اس پر ٹائم بھی لگایا اور بتایا بھی ہے۔ اسی طرح 3 اور جو ہیں تفاعلا، تفاعلا، انفعلا، یہ 3 الگ باب آ گئے ہیں ہمارے پاس۔ یہ بھی کیونکہ اصل میں یہ لفظ کوئی لفظ موجود نہیں ہے، صرف وزن بتانے کے لیے فا عین لام کلمہ کا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ فعلا، فعلو میں اور ان 8 میں کیا فرق ہے، یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ہم اس کو پریکٹس نہیں کر رہے، بلکہ اس کی جگہ تدبرہ کنسیڈر ہوگا۔ اوور آل آگے تک چلے گا، تفاعلا کی جگہ تدارسا کو مین کوڈ بنایا جا رہا ہے تاکہ اس کا ٹیبل بھی پڑھا جائے اور قرآن کے لفظ بھی سمجھ آئیں، اور ان فعلا کی جگہ ان قلبہ، ٹھیک ہے؟ سو سسٹر روبینہ پلیز مائک آن کر کے بتائیے۔ ہاں جی، میں نے کہنا تھا یہ کوشچن میں نے ہی آپ سے کیا تھا، تو میں نے نا اوکے چند دیٹس دن رائٹ۔ پہلے، ہاں جی، اردو کی جو بک ہوتی ہے نا 9th 10th کی بک تھی،
جی اس میں انہوں نے واحد جمع دیے ہوئے تھے، تو اس کے اوپر انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ یہ کچھ جو ورز ہوتے ہیں نا وہ عربی کے یعنی کہ اردو میں بھی یوز ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان کے یہ اوزان بتائے ہوئے تھے، وزن بتائے ہوئے تھے کہ ان وزن پہ ہوتا ہے. تو بلیو کریں یہ سارے یہی والے تھے جو یہ فعالہ ہے اور فعالہ اس پہ سارے تھے. میں بڑی حیران ہوئی، میں نے کہا یہ ہم نے تو پڑھا ہوا، لیکن اب اپنے بیٹے کو پڑھا رہی ہوں تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ چیزیں اس طرح نائس، یعنی کہ بکس میں ویری دی نائس. ہوئی ہیں. تو جی جی ضرور ہاں مجھے شیئر کیجیے گا کہ آپ کس جگہ کی بات کر رہی ہیں تاکہ ہم اس کو مزید آگے ڈسکس کریں آپس میں بھی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. چلیں. کہیں بھی کوئی تعلق کہیں سے بھی مل رہا ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے. اور دیکھیں اردو زبان جو ہے وہ اصل تو پرانی زبان تو عربی ہے نا، تو وہیں سے بارو کی گئی ہے. ہمیں پتہ ہے کتنے بالکل. الفاظ وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں. تو ہوں. گرامر میں بھی بے شک ہم دیکھتے ہیں اسم فعل حرف کا لفظ بھی ہم اردو کی گرامر میں بھی پڑھتے ہیں. بے شک اس میں تھوڑا بہت فرق ہے، اسم میں فرق ہے، بہت ساری چیزوں میں، لیکن کہیں نہ کہیں تو تعلق ہے. فاعل مفعول، اسی طرح انگلش میں بھی سبجیکٹ آبجیکٹ ہوتے ہیں، تو چیزیں بالکل. بہرحال ملتی جلتی ہوتی ہیں. اینی ویز ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. تو یہاں دیکھیے ہم نے یہ 4 ابواب پڑھے ہیں QC1 میں، پھر QC2 میں ہم نے یہ پڑھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں وہب وعد قال زاد دعا ہدا ظن ضل. ٹھیک ہے، ان جملوں کی مدد سے جو میں ابھی نہیں پڑھ رہی، ابھی ہمیں ٹیبل کو فوکس کرنا ہے. اور ویسے بھی شروع میں کافی چیزیں سمجھانے میں کافی ٹائم لے چکی ہوں، اور یقیناً آپ یہ چیزیں بارہا دہرا چکے ہیں کورس 2 میں بھی اور 3 میں بھی. اس کے بعد یہ دیکھیں حمزہ کے ساتھ آنے والے افعال متعارف کرائے گئے. اب جو کورس 3 ہے اس میں ہمیں جو مزید فی کے جو بتائے گئے ہیں افعال، اس میں صحت مند افعال ہمیں بتائے گئے ہیں پہلے. اور پھر جیسے کہ ہم نے فعالہ فعلو پڑھا تھا، تو کورس 2 میں آ کے اس کے کمزور فعل بھی پڑھے، پھر ہم نے حمزہ والے بھی پڑھے، پھر ہم نے ایسے بھی پڑھے جو کہ ڈبل حروف والے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جب کورس 3 میں ہمیں نئے باب بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کورس 1 میں فعالہ فعلو کا باب بتایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ پھر 4 اس کے کلاسیفائی کیا گیا تھا، فتح، نصر، ضرب، سمع. اسی طرح کورس 3 میں جب نئے ابواب بتائے گئے ہیں، ان میں بھی وہ ساری کیٹیگریز ہوں گی، یعنی صحت مند بھی، کمزور بھی، حمزہ والے بھی، یکساں بھی. تو ابھی تک ہم نے جو ہے وہ صحت مند والے سارے پڑھ لیے ہیں QC3 میں، اور کورس 3 میں ہم نے کمزور والے بھی الحمدللہ. ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں آج وہ کون سے ہم دیکھتے ہیں. جیسے ابھی ہم عداللہ کو پڑھنے جا رہے ہیں. سو لیٹس سی. الحمدللہ عداللہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کا مطلب ہے اس نے گمراہ کیا. جیسے فالین کا لفظ جو ہے وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہاں دیکھیے کہ اس کے شروع میں حمزہ جو ہے وہ ایکسٹرا ہے. کہاں سے ایکسٹرا ہے کہ ہم نے ذلہ کورس 2 میں پڑھا تھا. ذلہ، ذلہ، ذلو، ذللتا، ذللتو، ذللتم، ذللنا. تو یہ اتنا آسان ٹیبل ہے کیونکہ ہم نے ذلہ پہلے سے پڑھا ہوا ہے، ہمیں اس کی پہچان بھی ہے. یہ ڈبل حرف والا جو ہے، اب اس میں کیونکہ حمزہ بھی آ گیا ہے تو یہ حمزہ والا بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس میں ایڈیشن صرف حمزہ کا ہوگا، باقی پیٹرن آلموسٹ وہی چل رہا ہے. آگے چلتے ہیں ہم، مطلب ہمیں اس میں آسانی ہوگی ذلہ کی وجہ سے. تو یہ دیکھیں یہاں بھی وہی بات بتائی گئی ہے کہ حمزہ جو ہے وہ اس میں ایکسٹرا ہے. اور آپ کو شروع میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ اسلمہ کے وزن پر ہے. اسلمہ اسی کے وزن پر آ رہا ہے عدلہ، لیکن کیونکہ یہ ایک صحت مند نہیں ہے، اور اس میں جو ہے وہ ڈبل حروف آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں جو فرق لگ رہا ہے وہ میں آپ کو بھی سمجھاؤں گی کہ اسلمہ سے عدلہ کیسے بنا. ٹھیک ہے، یہ میں بھی آپ کو بتاتی بھی ہوں. ایز یو کین سی دس ٹیبل، یہ دیکھ لیجیے آپ یہاں پر. تو یہ جو آپ کو سسٹرز یہاں پر نظر آ رہا ہے نا عدلہ، تو پہلی چیز تو یہی ذہن میں آتی ہے کہ جب بات اسلمہ کی ہو رہی ہے تو یہ اس کو ہونا چاہیے تھا عدللہ. تو سسٹرز یہ عدللہ ہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے. الف، ضاد، اس کے بعد پھر لام، اور پھر لام. تو آپ اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے اسلمہ ہے، اس طرح سے یہ بھی عدللہ ہے، رائٹ. لیکن ظاہر ہے عربوں کا ایک انداز ہے، ایک ادب ہوتا ہے ہر زبان کا. ٹھیک ہے، تو وہ لام کو وہ بیٹر سمجھ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے لام 2 ہیں تو ان کو شد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو دس از دا ریزن کہ ان کو اکٹھا کر دیا گیا. اب اگر شد آ گئی اور اس سے پہلے ضاد پہ جزم ہو تو بھی پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، شد ہے اور پھر شد کے ساتھ کیونکہ زبر آ رہا ہے، رائٹ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لام پر بھی زبر، یہاں بھی زبر. تو زبر سے پہلے جو ہے اس کو کیونکہ ہم نے شد دے دیا تو پھر پہلے اس کو ملانے کے لیے بھی زبر ہی دیا جائے گا. یہ عربوں نے اس کو عدللہ کی بجائے اس کو بنا دیا ہے عدلہ، جیسے ہم نے ذلہ ذلو پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو دس از دا ریزن اونلی جس کی وجہ سے اس کو ایسے پڑھا جاتا ہے. یہ الحمدللہ ہمیں بتایا جاتا ہے، ورنہ اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ اس کو یاد کرو تو ہم تھوڑے سے کنفیوز رہتے ہیں. بٹ الحمدللہ ہمارے لیے مزید آسان ہو جاتا ہے، کئی چیزیں جن کی ریزن بتا دی جاتی ہے. عدلہ اس نے گمراہ کیا، عدلون سب نے گمراہ کیا.
अदललता आपने गुमराह किया, अदललतुम मैंने गुमराह किया, अदललतुम आप सब ने गुमराह किया, अदललना हमने गुमराह किया। ज़ल्ला ज़ल्लू में भी ज़ललता ज़ललतु यानी लाम को अलग कर दिया था, जबकि ये 4 अल्फाज आए थे, आखिरी वाले 4 सीगे। इसी तरह अज़ल्ला के टेबल में भी लाम की शद को खोल दिया गया है, लाम दोनों अलग हो गए हैं। जैसे फ़अलता होता है तो इसलिए अदललता जो है वो आसानी से पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर लाम को फिर से खोल दिया गया, उस शद को खोल दिया गया है, दोनों लाम अलग हो गए हैं। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं और इसी तरह बोलचाल की प्रैक्टिस में हम इसको आराम से सीख सकते हैं, हल अदल्ला, क्या उसने क्या वो गुमराह हुआ? तो हम कह रहे हैं मा अदल्ला, नहीं वो गुमराह नहीं हुआ। हल अदल्लू, मा अदल्लू, राइट? इसी तरह से हल अदललता मा अदललतु, हल अदललतुम मा अदललना, राइट? और भी क्वेश्चन इस तरह से किए जा सकते हैं अपनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस के लिए, जैसे अहदन यानी क्या वो था कोई जो गुमराह हुआ, तो इसके इस तरह से हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे आते हैं हम मुदारे की तरफ। अब यहाँ पे सिस्टर्स बन रहा है यदिल्लु, युदिल्लु, ठीक है? अब ये जो युदिल्लु है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एकदम से पेश कैसे आ गया, तो ये पेश वाले मुदारे हैं। आपको याद हो तो पिछले असबाक में कई लफ्ज़ ऐसे आए हैं जिसमें हमने आयात जब हम पढ़ रहे थे ना, क्यू पोर्शन, सूरह अल बकरा की आयात, तो उसमें कई ऐसे मुदारे आए हैं जिसमें हमने देखा कि वो मुदारे है, लेकिन मुदारे के टेबल में तो शुरू में ज़बर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पेश लिखा है। आई टोल्ड यू कि वो पेश वाला मुदारे होता है, ये एक अलग टाइप है। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि ये भी पेश वाला ही मुदारे है जिसको आप देख रहे हैं, या पे ज़बर की बजाय पेश हो गया है, ये पैसिव नहीं है। समझ में आ रहा है? ये कुछ तो पैसिव होते हैं ना, पैसिव कर दिया जाता है उनको, है ना? ये पैसिव नहीं है, मजहूल नहीं है, लेकिन इसको पेश वाला मुदारे कहते हैं। फिलहाल आप इसी पहचान के साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे। युदिल्लु वो गुमराह करता है, युदिल्लुना वो सब गुमराह करते हैं, तुदिल्लु आप करते हैं, उदिल्लु मैं गुमराह करता हूँ, तुदिल्लुना आप सब करते हैं और नुदिल्लु हम सब करते हैं, राइट? और आगे बढ़ते हैं और हम इसको अगर देखें अरबी बोलचाल की प्रैक्टिस में तो अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मा और ला का इस्तेमाल बिलतरतीब मादी और मुदारे के लिए आता है आम तौर पर, इसके बरअक्स भी हो जाता है, लेकिन आम तौर पर ऐसे ही होता है ज़्यादातर, ठीक है? और इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ तो अम्र कैसे बनता है? नॉर्मली हम ज़्यादातर आसानी से हम मादी के सीगे से अम्र बनाते हैं ना, तो जैसे हमने पढ़ा अभी के ये अस्लमा के वज़न पर है और अस्लमा से अस्लिम बना था, यानी सबसे लास्ट पर आपको जज़म लानी होती है, ये देखें यहाँ पर बताया जा रहा है अलामत रूल, और सेकंड लास्ट के नीचे ज़ेर करनी होती है, यानी लमा को लिम कर दिया, अस्लमा से अस्लिम, ये बना था। तो अगर हम अभी वाले टेबल की बात करें, जो हम पढ़ रहे हैं यानी अदल्ला, तो उसमें पहला सीगा है अदल्ला, उससे बना अदिल्ला। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि असल लफ्ज़ अस्लमा अगर हम देखें तो ये बनता है अदलाला। तो अगर अदलाला से हम पढ़ते यानी सेम अस्लमा के मुताबिक अगर अरबों ने कहा होता कि पढ़ लें, अदब ज़ुबान के अदब के मुताबिक उसको अदल्ला ना बनाया होता, अस्लमा से अदलाला होता, तो इसका अम्र हम करते अदलिल। इवन अभी भी हम पढ़ सकते हैं अदलिल, दैट विल बी राइट अगर आप उसको लिख भी दें, ठीक है? लेकिन क्योंकि हमें समझ आ गई है, समझ आना मकसद है और पढ़ना हमने वैसे ही है जैसे अरबों ने उसको स्टैंडर्ड मज़ीद वर्ड बनाया है, तो हम इसको अगर अदलला से अद जो है वो अदलिल बन रहा है, तो हम अदल्ला से अदिल्ला पढ़ेंगे और रीज़न हमें बता दी गई है, ठीक है? क्योंकि कमज़ोर हुरूफ आने की वजह से, क्योंकि डबल हुरूफ आने की वजह से कहीं न कहीं तो तब्दीली आएगी ना, वो सेम तो नहीं हो सकते, कोई तो रीज़न है जिसकी वजह से कमज़ोर उन्हें कहा जा रहा है, उन्हें डबल हर्फ वाला कहा जा रहा है। तो ये वही तब्दीली होती है जिसको समझना है और हमें एक नए पैटर्न को याद करना है, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अम्र को अदिल्ला गुमराह कर, अदिल्लु तुम सब गुमराह करो, ला तुदिल्ला तू गुमराह मत कर, ला तुदिल्लु तुम सब गुमराह मत करो। और उसकी बोलचाल की प्रैक्टिस भी इज़िली हम कर सकते हैं और अम्र की जब प्रैक्टिस होती है तो जवाब मुदारे के ज़रिए से दिया जाता है। इसी तरह फ़ाइल, मफ़ूल, अस्लमा मादी के पहले सीगे से हमने मुँह लगाया था शुरू में और फिर ये देखें यानी हमज़ा तो चला गया था ना तो मुस्लिम बना दिया था, लाम के नीचे ज़ेर कर दिया था, तो बना था फ़ाइल। और इसी तरह शुरू में मुँह लगाकर लाम पर ज़बर कर दिया जाए तो जो बन जाता है मफ़ऊल। तो अस्लमा से मुस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लमुन बना था। इसी तरह ये देखें यहाँ पर बताया जा रहा है, इसी तरह से जो अदल्ला है उससे मुज़िल या मुज़िल्लुन और मुज़ल्लुन बनेगा,
ٹھیک ہے فائن. ادروائز اگر وہی بات کی جائے جو میں آپ کو آپ کی سمجھ کے لیے کہہ رہی ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو, اسلامہ سے ادلالا تھا اگر, تو ادلالا سے مدللن مدللن بھی بن سکتا ہے, جیسے مسلمن مسلمن مدللن مدللن. تو یہ ورڈ غلط نہیں ہے, صحیح ہے, لیکن ہم اسٹینڈرڈ ورڈ پڑھیں گے, اسٹینڈرڈ اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے, نوٹ بھی کر سکتے ہیں بک پر تاکہ ہماری کانسیپٹ کلیئر رہیں. ریزن ہمیں بتائی جا رہی ہے. اچھا جی, اسلامہ سے مصدر ہے اسلام, اور ہمیں الحمدللہ مزید فی میں تو مصدر پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے, تو سیم آ رہا ہے جیسے اسلام ہے اسی طرح ادلال, تو اس میں کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں, چیلنج نہیں ہے, یہ ہمارے لیے بالکل کلیئر ہے. تو مضلن گمراہ کرنے والا, مضلن جس کو گمراہ کیا جائے, اور ادلالن گمراہ کرنا. الحمدللہ. مونس جو ہے وہ کیسے آ رہا ہے یہاں پر, سمپلی آخر میں تا آ گیا, ماضی کے پہلے سیکھے کے آخر میں ادلہ سے ادلت ہو گیا, اس عورت نے گمراہ کیا. اور مضارع میں تیسرا سیگا ایز اٹ از مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو آپ میں سے کوئی سسٹر جو ہیں وہ اس ٹیبل کو پڑھ کے بتا دیں, سو دیٹ وی شوڈ گو ٹو نیکسٹ. سسٹر شازیہ نے مائک آن کی ہے, پلیز آپ ٹیبل پڑھ دیجیے صرف عربی میں. الرحمن الرحیم. جی سسٹر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. دلو ادلہ ادلو لا تدلہ لا تدلو مدلن مدلن دلالات ادلال. ٹھیک ہے. اچھا آپ کی آواز شاید کلیئر نہیں ہو رہی تھی, اگر آپ ریپیٹ کر دیں ٹیبل کو. جی میم اذان ہو رہی ہے اصل میں نا. جی ادلہ ادلو ادللتا ادللتو ادللتم ادللنا ادلت یدلو یدلونا تدلو ادلو تدلونا ندلو تدلو ادلہ ادلو لا تدلہ لا تدلو مدلن 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 ادلا. دیٹس پرفیکٹلی رائٹ, ماشاء اللہ. تو یہ دیکھیں 6 چابیاں ہیں اس کی, ادلہ یدلو ادلہ مدلن مدلن ادلالن, رائٹ. اور گرامر جو ہے اس پورشن کو میں ٹائم ابھی نہیں دوں گی, کچھ ٹائم مینیج کرنے کی وجہ سے. آپ اس کو پریکٹس کریں. ادلہ جیسا سیم حبہ کا ٹیبل آئے گا. یو ہیو اے پلیٹ فارم آف ٹیم ورک گروپ, آپ اس میں ٹیبل بنائیں اور اس میں ڈسکس کریں, کہیں کوئی کنفیوژن ہو تو. اور جو ورک بک کے لیے جن سسٹر کا نمبر دیا آپ انہیں چیک کروا سکتے ہیں, تاکہ آپ کی کوئی غلطی ہو تو آپ ورک بک پہ وہ درست کر لیں. ٹھیک ہے. اب میں دوسرے ٹیبل پر ڈائریکٹلی آؤں گی کسی بھی مزید ڈسکشن کے بغیر, تاکہ ہم اس ٹیبل کو اس کے کانسیپٹس کو لے کر چلتے ہوئے اگلے صرف چند منٹس میں آج کے لیسن کو وائنڈ اپ کریں انشاءاللہ. تو ہمارا جو اگلا ٹیبل ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے آتا. اب یہ آتا کا ٹیبل کیسے بن رہا ہے, یہ کیا ہے, صفحہ 9D کے ساتھ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. آتا قرآن میں 275 ٹائمز ریپیٹڈلی آیا ہے. آج کے دونوں ٹیبلز میں سیم سملیرٹی یہ ہے کہ دونوں اسلامہ کے وزن پر آ رہے. ٹھیک ہے. پہلے والا بھی اسلامہ کے وزن پہ تھا عدلہ, اور ڈبل حروف والا تھا وہ, اور ابھی جو ہے ابھی والا بھی اسلامہ کے وزن پر ہے, لیکن یہ کیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ دیکھیں, یہ وہی سارے کے سارے مزید فی افعال جو 8 ہم نے پڑھے ہیں انہی میں سے کسی کے پیٹرن پر یہ بھی آ رہے ہیں, تو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں, ابھی ہم نے یہ پڑھا تھا یکساں حروف والے افعال میں عدلہ. اب جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں آتا, جیسے ہم نے ولا نادا القا پڑھا, اسی طرح آتا ہم پڑھ رہے ہیں, یعنی ایسا مزید فی فعل جو کمزور کی کیٹیگری میں آتا ہے اور اس کا آخری والا حرف کمزور ہے. تو یہاں ان باکسز کی نسبت سے ہمیں یہ آئیڈیا بھی ہوتا رہتا ہے. آتا اس نے دیا, شروع میں اس کا جو ہے وہ حمزہ جو ہے وہ ایڈ ہو رہا ہے زیادہ. ہم نے پہلے ایک لفظ پڑھا تھا عطا, یہ ذرا غور سے دیکھ لیں, اس سلائیڈ کو بہت غور سے دیکھیں. ہم نے عطا جو ہے وہ پہلے پڑھا ہوا ہے. عطا کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے آتا اس نے دیا. اب وہ عطا سے آتا کیسے بنا, تو دراصل وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیبل میں کیونکہ مزید فی کا ہے تو اس کے اندر ایک حمزہ ایکسٹرا ہو رہا ہے. ایک حمزہ تو یہ آلریڈی ہے نا عطا میں, ایک حمزہ اور آ گیا جس پر جزم ہے, تو وہ اتا ہے اصل میں. اتا اصل لفظ جیسے اسلامہ کے پیٹرن پر ہم جا رہے ہیں, اصل میں وہ جیسے اتا اسلامہ ہے تو اتایا ہے. اگر آپ اس کو ایز اٹ از پڑھنا چاہیں کہ اسلامہ کے وزن پہ کیسے بن رہا ہے, تو وہ اسلامہ اتایا, یعنی تا پہ زبر یا پہ زبر. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں.
لیکن وہی بات کہ عربوں کا ایک انداز ہے، کمزور حروف کی ایک ویلیو ہوتی ہے، کہیں کمزور ہونے کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک، کہیں ان کی حرکت ہٹانی پڑتی ہے، جو بھی ہے. تو یہاں ایک حمزہ ایکسٹرا آیا عطا میں، وہ بنا اتا. پھر انہوں نے الگ الگ حمزہ پڑھنے کی بجائے انہوں نے ان دونوں حمزہ کو اکٹھا کر دیا اور ایک زبر کے اوپر کیونکہ ایک ایڈ ہو رہا ہے تو انہوں نے کھڑی زبر کر دیا، تو وہ بن گیا آتا. از اٹ کلیئر؟ یعنی ان دونوں حمزہ کو سمجھو پلس کر دیا تو بن گیا آتا. تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ عطا جس کا مطلب ہے وہ آیا، اس سے آتا جس کا مطلب ہے وہ اس نے دیا، یہ کیسے بنا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روٹ سیم ہوتے ہیں لیکن آگے جا کے نہ صرف تبدیلی آتی ہے بلکہ معنی بھی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. سسٹر روبینہ آپ کیا کوشچن کرنا چاہ رہی ہیں؟ پلیز کر لیجیے. یہ پوچھتا تھا یہ کمزور تو ہے تو اسے ہم حمزہ والے حروف میں بھی شامل کریں گے، یہ حمزہ والا بھی ہو. نہیں پتہ ہے کیا، ہاں یہ بالکل حمزہ والا ہوگا کیونکہ اس کے اندر حمزہ ایڈ ہو رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی یو آر رائٹ. اس کے ہاں اس کے روٹ ورڈ میں حمزہ اس کے آ رہا ہے شروع نا. میں روٹ میں حمزہ آ رہا ہے تو یہ ہاں اب حمزہ والا بھی ایڈ ہوگا اور کمزور بھی ہوگا. زیادہ ٹھیک ہے، ہاں تھینک یو. ہم نے اس طرح کے لیٹرز QC2 میں بھی پڑھے ہیں جو حمزہ میں بھی ہے اور جو ہے وہ کمزور بھی ہے، جیسے شاہ ہم نے پڑھا تھا. تو مزید فی میں یہ ایک اچھی مثال ہے اس کو یاد رکھنے کی. اچھا جب سے ہم نے کمزور فعل مزید فی کے شروع کیے نا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ QC2 کا ایک ٹیبل دیٹ واز ویری امپورٹنٹ جو ہدا ہدو تھا، کہ آپ اس کو ساتھ لے کر چلیں گے. کمزور افعال میں یہ ٹیبل ہمیں مدد کرے گا. اسی طرح یہ سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے ہدا ہدو ہدیتا ہدیتو ہدیتم ہدینا. تو اس سے ہمیں جو مین وزن ہے نا وہ اسی کے مطابق مزید ٹیبل مزید فی کے بھی آ رہے ہیں. جیسے ہدا ہدو ہے تو یہاں آتا آتو ہے، تو آپ آخری جو حرکت ہے یا علامت یا فارمولا جو ماضی کے آخر میں ظاہر استعمال ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک ہی آ رہا ہے، رائٹ. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب جمع میں مطلب آخر میں واحد کے آخر میں جب الف ہونا، ٹھیک ہے، یعنی ہدا زبر آ رہا ہے نا جیسے، تو اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی آواز ہے نا، یہ جو دال ہے اس پر بھی زبر ہو جاتا ہے. یعنی دو ہدو نہیں پڑھتے اس کو، آتو نہیں پڑھتے بلکہ آتو کر دیتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے جو بھی اس وزن پر آ رہے ہوں، ابھی میں آگے دکھاؤں گی کہ یہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے ہدا ہدو ہے اسی طرح آتا آتو ہے. ہدیتا ہدیتو آتیتا سوری آتیتا آتیتو. ہدیتم ہدینا آتیتم آتینا. اور ان کی مہربانی کہ انہوں نے یہیں پر ہمیں مؤنث بھی بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، اور آتت کیسے ہوا کہ آخری جو الف ہے اس کو انہوں نے کہا اگر ہم گرا دیں، کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے نا کھڑی زبر ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تایا ہے، اسلامہ اتایا. تو یہ جو وہ جو یا کے اوپر زبر ہے وہ مل کر یہ یہاں پر کھڑی زبر بن رہا ہے. مطلب یہ بڑی ایک آپ جب توجہ سے بیٹھیں گے نا بک پر دیکھیں گے پڑھیں گے تو بھی آپ کو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں یہ مزید کلیئر ہوں گے. اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل چاہیے تو میں یہ بتا دوں کہ اس کی وجہ سے وہ والا جو زبر ہے نا جو آخر میں آ رہا تھا یا پہ، جس کی وجہ سے یہ کھڑی زبر ہوا ہے اس کو انہوں نے گرا دیا ہے. اور کیونکہ یا ہی ہٹانا پڑ رہا ہے کمزور ہونے کی وجہ سے، یا کو ہٹایا جا رہا ہے مؤنث کے لیے، تو یا کے اوپر والا زبر بھی ہٹا دیا، اس لیے تا کے اوپر ایک ہی زبر رہ گیا. از اٹ کلیئر؟ ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کو آتا پڑھیں گے اور آخر میں مؤنث کا ایک تا لگایا تو بن گیا آتت، رائٹ. اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہو آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں، آئی ول ایکسپلین ان دا گروپ ایون. آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہیں وہ ہدا ہدو کے پیٹرن پر ابھی تک جو متعارف کرائے گئے ہیں، وہ جزا جزو، ولا ولو، القا القو، آتا آتو. یعنی ان کے آخر میں ہمیں ویسے تو یا نظر آ رہی ہے لیکن اس پہ زبر ہے، زبر کا وہ تھا نا اصل میں چھپی ہوئی ہے جو زبر یہاں پر آ رہی ہے. یا آپ یہ دیکھ لیں کہ کمزور حرف کو اگر ہم چھوڑ دیں تو جو آخری صحت مند حرف ہے جیسے دال، زا، لام، قاف، تا، ان کے اوپر ڈبل زبر آ رہی ہے. ڈبل زبر مل کے کھڑی زبر بنتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ زبر وہ جو کھڑی زبر ہے یہ الف کے برابر ہوتا ہے. از اٹ کلیئر؟ تبھی تو ہم ہدی تو نہیں پڑھ رہے نا، ہدا پڑھ رہے ہیں، یعنی جو الف پڑھ رہے ہیں کھڑی زبر از اکول ٹو الف. تو جب ایسا کوئی آ جائے تو اس کی جمع میں آپ اسی دال پر زبر لگاتے ہیں. اس کو ہدو، جزو، ولو، القو، آتو نہیں پڑھتے. دس از دا ریزن. میری بات کو آپ دوبارہ بھی جب آپ کا ذہن فریش ہو آپ دوبارہ سنیے گا، آپ کو یہ بات مزید کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ ٹیبل ہمارا اس طرح سے بنتا ہے اور اس کی مزید پریکٹس ہو سکتی ہے. یقین کیجیے ان کو مشکل بالکل نہیں کہتی میں، یہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. اس میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں وہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں کیونکہ سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں، لیکن انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا
ज़हन को ट्विस्ट करना होता है। जैसे कोई गेम खेलते हुए जब हम नए लेवल पे पहुँचते हैं ना, अगले लेवल पर, तो कुछ नई चीज़ें होती हैं, उन्हीं को करने में मज़ा आता है। हम कहते हैं पिछली तो ईज़ी है, छोड़ो उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो ये भी नई कुछ चीज़ें होती हैं, इनको इंटरेस्टिंग कहें, डिफ़िकल्ट नहीं। तो यकीनन आपके लिए इंटरेस्टिंग होंगी। ठीक है? अतः ये देखें आतुज़ ज़कात का लफ्ज़ कुरान में आता है, तो हल आतज़ ज़कात, ठीक है? ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, नाम आतज़ ज़कात। ये जो आप जो है इसकी अरबी बोलचाल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या उसने जो है वो दिया ज़कात? तो वो कह रहे हैं जी हाँ। इसी तरह से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जो कि हम अभी नहीं कर रहे, ठीक है? और जब हम इसके मुदारे में आते हैं, तो ये देखिए ये भी युअती, ये देख रहे हैं ये भी पेश वाला मुदारे आ रहा है, ठीक है ना? तो युअती, युअतूना, ये कैसे आ रहा है? जैसे हमने पढ़ा था यहदी, यहदूना, तो युअती, युअतूना, तहदी, अहदी, ठीक है? तुअती, उअती, तहदूना, नहदी, तुअतूना, नुअती। तो ये सेम जो है पैटर्न वही है, लेकिन शुरू में पेश आ रहा है क्योंकि ये पेश वाले मुदारे हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पिछले टेबल में भी। बाकी इसमें और हदा वाले टेबल में मुदारे जो हैं उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सेम आ रहा है। सिर्फ आप जो है ये देखेंगे कि बाकी सब में आप इसको झटके से पढ़ें, यहाँ पे हमज़ा है। लेकिन इस टेबल में बस इतना सा फ़र्क आ रहा है, एक सीगा जिसमें मैं देता हूँ, यहाँ पे उती नहीं पढ़ना, क्योंकि ये वाव आ गया है, हमज़ा नहीं है यहाँ पे। उती नहीं, ऊती पढ़ना है। बाकी तुअतूना, नुअती पढ़ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। बस इसको आपने ज़हन में रखना है पढ़ते हुए। और ये देखें, यहदी, यहदूना, यजज़ी, यजज़ूना, युवल्ली, युवल्लूना, युल्की, युल्कूना, युअती, युअतूना। जो बात मैं आपको टेक्निकली समझा रही थी अभी कि कैसे वो आखिर में क्योंकि अलिफ आ रहा है, तो अलिफ आए तो वो हदा से हदाऊ बन जाता है, हदू नहीं होता। तो यहाँ पर वो चीज़ वापिस हो गई है, क्योंकि मुदारे के पहले सीगे में ही युअती है, यानी ता के नीचे ज़ेर आ रहा है ना, यहाँ पर कोई अलिफ नहीं आ रहा, कोई ज़बर नहीं है, कोई अलिफ नहीं है, इसलिए जब इसका जमा हम बना रहे हैं, तो हम ता पे पेश ही लगा रहे हैं। इज़ इट क्लियर? जैसे हदा से हदू नहीं हदऊ था, लेकिन यहदी से यहदूना है, यहदऊना नहीं है, क्योंकि आखिर में यहाँ अलिफ नहीं है। अगर यहाँ वाहिद के आखिर में अलिफ हो, तो उसकी जमा बनाते हुए हम ज़बर रखते हैं। अगर वाहिद के आखिर में ज़ेर है, मतलब अलिफ नहीं है, तो फिर उसका पेश ही होता है, जैसे बाकी सादा टेबल्स में चलता है। ठीक है? बस ये टेक्निकल चीज़ें हैं आज के टेबल में, बाकी तो वही है। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसको आप ऊती पढ़ेंगे, ऊती नहीं, क्योंकि ये समहाउ पढ़ते हुए नज़र में नहीं आता, लेकिन मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि यहाँ पर हमज़ा नहीं है, वाव है। ठीक है? ओके, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। हल युअती, नाम युअती, हल युअतूना, नाम युअतूना, हल तुअती, नाम ऊती, हल तुअतूना, नाम नुअती। और इसी तरह से ज़कात के साथ आप, क्योंकि ज़कात अदा करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बारहा कुरान में, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम अस्लमा से अस्लिम बनता है ना जैसे, तो इसी तरह अगर अताया हो, ठीक है? तो जो है वो बनता है आती, समझ आ रहा है? अस्लमा से अस्लिम, तो ये मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि असल में अस्लमा के वज़न पे ये लफ्ज़ है अताया, हमज़ा हमज़ा ताया, अस्लमा से अताया, ठीक है? तो इसी तरह अगर अताया से ही हम अमर बनाएँ तो बनता है, जैसे अस्लमा से अस्लिम, तो अताया से आती है। लेकिन अरबों ने, क्योंकि फ़र्क आ रहा है यहाँ पर, कमज़ोर भी है, ये हमज़ा वाला भी है, तो उसकी वज़ह से तब्दीली है, तो स्टैंडर्ड वर्ड जो बनाया है अरबों ने, वो कहा है कि आप लफ्ज़ चाहे वो भी बन सकता है, लेकिन बेटर है कि आप इसको आता ही पढ़ें, और इसका फिर जो अम्र आएगा वो इस हिसाब से आती बन जाएगा। ठीक है? ज़ेर का इस्तेमाल यहाँ पर हो जाएगा, और क्योंकि कमज़ोर हर्फ़ कमज़ोर है, तो उसको उन्होंने लगाना ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है? तो जैसे इहदी, इहदू, इजज़ी, इजज़ू, वल्ली, वल्लू, अलक़ी, अलक़ू बना था। इसी तरह आती, आतू बनेगा। तो इसको मज़ीद अस्लमा, क्योंकि वैसे भी सेहतमंद में आता है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, बल्कि हम हदा के पैटर्न पर इसको मज़ीद वज़न को समझेंगे, और ये हमें पहले से बताया गया। ठीक है? तो क्या होगा? आती, तू दे, या तुम दो, तुम एक शख्स, आतू तुम सब दो, ला तूती, ठीक है? तुम एक मत दो, ला तू तुम सब मत दो, राइट? तो इस तरह से हमारी इसकी प्रैक्टिस होगी। एंड आती, ऊती, आतू, नूती, ये प्रैक्टिसेस हम करते रहें तो बहुत अच्छा है कि हमारे टेबल्स पुख्ता हो जाएँ।
جیسے اسلامہ سے مسلمن، مسلم، یہاں پر یہ دیکھیں آخر میں سب سے آخر میں جو ہے وہ کیا کر دیا جاتا ہے، ہم اس کو جو زبر ہے جو بھی ہے، مطلب وہ تو ظاہری سی بات ہے کیونکہ یہ اسم بن رہا ہوتا ہے تو اس میں علامت تبدیل ہو جاتی ہے، دو پیش ہم نارملی لگاتے ہیں، اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر فاعل کے لیے اور سیکنڈ لاسٹ پر زبر مفعول کے لیے. اسی طرح سے آتا سے مؤتن اور مؤتن بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں اگر یہ تو یہ مؤتیون ہے لفظ، لیکن یا کمزور ہے ہمیشہ کی طرح، وہ نہیں لگا رہے، ورنہ ہم کہہ سکتے ہیں اسلامہ سے مسلمن، آتا سے مؤتیون، پھر تو وہ اسلامہ کے وزن پہ پورا ہوگا، لیکن کیونکہ وہ کمزور ہے لہٰذا ہم وہ نہیں کر رہے، یا کو ہٹا دیا، مؤتن مؤتن پڑھ رہے ہیں، دینے والا جس کو دیا گیا. ٹھیک ہے، اور ایتاؤن دینا، جیسے یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اسلامہ سے اسلامن اور آتا سے ایتاؤن، تو اس میں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، اسلامن ایتاؤن، ایتاؤن، تو اس میں وزن بالکل وہی ہے الحمدللہ جو ہم نے پڑھا ہے. آئی نو اگر آپ توجہ سے لیسن کو سن رہے ہیں تو آج آپ کا ذہن صحیح استعمال ہوا ہوگا زیادہ زیادہ، ہے نا، کیونکہ ہم نے کئی نئی چیزیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سیکھے ہیں. مؤتن دینے والا، مؤتن جس کو دیا جائے، ایتاؤن دینا، اور اسی طرح پریکٹس وی کین کنٹینیو، اور مؤنث کے صیغے میں بھی وہی سیم پہلے سے بتا دیا گیا ہے. آتا سے آتت، تو یؤتی سے تؤتی، یعنی مضارع کا جو یہ لفظ ہے وہی مؤنث میں استعمال ہوتا ہے، تیسرا صیغہ. ٹھیک ہے، کوئی سسٹر ہماری ٹیبل پڑھ لیں تاکہ ہم لیسن کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں. سسٹر روبینہ ماشاء اللہ ویری ایکٹیو، اللہ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے. سسٹر روبینہ. آتا، آتاؤ، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا، آتت. یؤتی، یؤتون، تؤتی، اوتی، تؤتون، نؤتی اور تؤتی. آتی، آتو، آتی، آتو، آتو، ہاں آتو، لا تؤتی، لا تؤتو. محسن اور محسن اور ایتاؤن. ماشاء اللہ سسٹر، بہت بہترین آپ نے ادائیگی کی ہے. اور جو مین جو ہے وہ تبدیلیاں دی جاتی ہیں نا، جو ہر ٹیبل میں تھوڑی بہت الگ تبدیلیاں آتی ہیں، وہ 6 چابیوں کے ساتھ بیان کر دی جاتی ہیں. دیکھیں تاکہ مزید آسانی ہو جائے، جیسے ہدا کے لیے تو یہ سمجھ آ جائے کہ یہاں کیا جو ہے وہ خاص تبدیلی کیا ہے، جس کو یہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے. تو 6 چابیاں ہیں، آتا، یؤتی، آتی، مؤتن، مؤتن، ایتاؤن. اینی ویز آپ اسی طرح سے عربی بنانا، اردو ترجمہ اور عربی ہاں میں جواب دینا عربی میں جاری رکھیں. بہت ساری ہماری QC2 کی کلاسز میں اسی ٹائم یہ حل کرا دیا جاتا ہے، لیکن آئی بلیو اسٹوڈنٹ کو کریٹیوٹی اس کی بڑھانے کے لیے بتا کر اگر کروایا جائے تو آئی تھنک دیٹ از ڈن بائی دا ٹیچر. تو ان کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کا چاہے پورا جملہ غلط ہو لیکن ایٹ لیسٹ وہ الفاظ تو استعمال کریں گے، اس کے بعد انہیں کریکٹ کروایا جائے. تو اس طرح سے میں یہاں اس کو سالو نہیں کرواتی ہوں. اینی ویز، اور یہ ہم اکثر سالو کرتے ہیں بٹ آج ہم اس کو سالو نہیں کریں گے. ٹائم تھوڑا ایکسپلینیشنز آج کیو پارٹ میں بھی تھوڑی زیادہ تھی، قرآن پارٹ میں بھی اور گرامر میں بھی، تو میں نے ان پہ توجہ دینا مجھے ضروری لگا. یہ وہی بات کہ ہوم ورک، اس کو ایز ہوم ورک کریں، اور کوئی کنفیوژن ہو آپ کو درستگی کے حوالے سے تو آپ اس کی پکچر بنائیں، اور ہماری سسٹر راہیلا AQ3 کے گروپ میں اس ٹاسک کو لے کر چل رہی ہیں کہ آپ ورک بک ان سے چیک کروا سکتے ہیں. تو آپ ان کے نمبر پہ سینڈ کریں، اور وہ نمبر آپ کو ٹیم ورک کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھیج دیا گیا ہے. یہ دیکھیں مختلف جو ہم ٹائپس پڑھ رہے ہیں، یہ سلائڈ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو غور سے دیکھنا چاہیے، اور اس میں تاکہ ہمیں الگ سے ہم کلاسیفیکیشنز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. الحمدللہ اپنے ساتھ ہوم ورکس جاری رکھیں، QC1 سے ہم عادی ہیں، تاکہ ہماری سمجھنے، یاد رکھنے کی جو ایبیلٹی ہے وہ مزید مضبوطی سے کام کرتی رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تمام حقوق، جملہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کورس اپنے اختتامی مراحل طے کر رہا ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنا جو بھی پینڈنگ کام ہے مکمل کریں. ورک بکس کو ساتھ ساتھ ہی کر لیں، ابھی بھی ڈیلی بھی تھوڑا تھوڑا کام ہو، اگر کوئی پینڈنگ ہے تو اس کو مکمل کریں، تاکہ آخر میں
स्टूडेंट्स के लेट होने पर हम किसी ताख़ीर का शिकार ना हों, वो बेहतर होता है, वक़्त बहुत बड़ी नेमत है। तो बाकी जो कन्फ्यूजन्स हैं जिन भी टेबल्स में, उनके सवालात करते रहें। हमारे लिए ये बड़ी बात होगी कि आप कोई भी कन्फ्यूजन अपने ज़हन में बाकी ना रखें, ठीक है? ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होमवर्क है, सॉरी मैम, ये जो होमवर्क है ये करेक्शन के लिए खाली भेजना है या सारा जो है वो साथ साथ जो हल किया वो सारा सेंड करना है? नहीं सिस्टर, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। आपने ये सॉल्व करके वर्कबुक टीम वर्क में सेंड नहीं करनी होती। मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कुछ स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं, कुछ उसे देख सकते हैं, तो दैट्स नॉट राइट। आपको ये कहा गया है कि वो एज होमवर्क आप वर्कबुक क्योंकि हल कर रहे हैं ना, आप अपने पास हल करें, और जो हिस्सा आपको लगता है कि आपसे गलत हो सकता है, आप उसको चेक करवाना चाहते हैं, वो सॉल्व करने के बाद पिक्चर बनाएं। और सिस्टर राहेला जो हैं, जिनका नंबर ग्रुप में मैं भेज चुकी हूँ 2 बार, आप चाहें तो दोबारा मुझसे मंगवा भी सकते हैं। उनके नंबर पर आप उसकी पिक्चर बना के जब भेजेंगे ना सॉल्व करने के बाद, तो आपको वो उसी की करेक्ट पिक्चर भेज देंगी। आप फिर चेक कर सकते हो कि आपकी कोई गलती है तो आप उसको दुरुस्त कर लें वर्कबुक में, ठीक है? जी 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 जी, जी, बहुत ये आपकी शुक्रिया। चेकिंग के लिए है, और इसमें कोई मज़ाइका नहीं है कि अगर आपकी पहले से कोई मिस्टेक है और सिस्टर राहिला के बताने के बाद अगर आप सही कर रहे हैं, इससे आपके नंबर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्कबुक आपकी जी चेक तभी होगी जब आप फाइनल हमें एक साथ सेंड करेंगे। अभी हम कोई चेकिंग वगैरह नहीं कर रहे। अच्छा, सेंड आप अपनी करनी है गलतियाँ फाइनल में, मतलब वो बाद फाइनल में पे कर सेंड सकती है करनी है? जब जी, वो फाइनल में होगी। अभी सिर्फ़ आप अच्छा उसको अच्छा, सॉल्व करें, ठीक है? उसको करेक्ट जी कर जी सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, इंशाअल्लाह। जी, आई होप इट्स हाँ क्लियर जी नाउ। जी जी, जी अपना जी, ख़्याल रखिए। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। वेलकम, जज़ाकल्लाह खैरा। जज़ाकल्लाह खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।